अस्सलाम वालेकुम। आप सबको रमज़ान मुबारक। अल्लाह ताला खैर व आफ़ियत के साथ रोज़े रखवाएं और बेहतरीन इबादत की तौफ़ीक अता करें। आप में से कुछ लोगों से माज़रत, फ़ेसबुक पर जो हमारा इवेंट बना हुआ था उसमें टाइमिंग्स गलती से 11 o'clock हो गए थे, वरना जो फ्लायर पर टाइमिंग हमने दिए थे वही टाइमिंग हमारे थे। 11:45 हमने शुरू करना था। चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों को बुकलेट्स दिए गए और ये बुकलेट्स जो है इसमें सूरतुल कहफ पूरी मुकम्मल अरबी टेक्स्ट के साथ और तर्जुमे के साथ लिखी हुई है। और साथ साथ आपको आप देख रहे होंगे कि 2 पेजेस हमने ब्लैंक दिए हैं, 2 खाली पेजेस आपको दिए हैं लाइंस वाले, वो आपके नोट्स बनाने के लिए दिए हैं। इसलिए कि हम चाह रहे हैं कि आप इस मरतबा अपना ये रमज़ान का जो 20 दिन का यहाँ पर सूरह कहफ का सेशन अटेंड करेंगी, इसको आप एक कोर्स की तरह अटेंड करें ताकि ये चीज़ आपके साथ रमज़ान के बाद भी बाकी रहे। तो अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन व नुसल्ली व नुसल्लिम अला खातमन नबिय्यीन इमामिना व क़ुदवतिना मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिल किराम, अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा अल्लिमना मा यनफ़अुना वन्फ़अना बिमा अल्लिमतना। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौती बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपको कई अहादीस जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह याद होंगी और कई अहादीस आपने सुनी होंगी। सूरतुल कहफ के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई अहादीस मिलते हैं। आपको जो हमने बुकलेट दिया है उस पर हमने सूरतुल कहफ के नीचे उसको एक टाइटल भी दिया है, और वो टाइटल हमने दिया है अहया उस सूरती फ़ी रमदान। हम चाह रहे हैं कि हम रमज़ान का महीना इस सूरत के रिवाइवल के ऊपर गुजारें। यकीनन दौरे कुरान अटेंड करना, पूरे कुरान का लफ्ज़ी तर्जुमा सुनना और कहीं कहीं उसकी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन सुनना वो भी बहुत फ़ायदा देता है, लेकिन किसी सूरत को इन डेप्थ समझना, इससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत से अहकामात के मुताबिक इंसान के दिल का गुबार दूर होता है। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस आती है तबरानी में, आपने फरमाया मा मिनल क़ुलूबि क़ल्बुन इल्ला वलहा सहाबतन। कोई भी ऐसा दिल नहीं होता जिस पर बादल ना हो। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पैराबल बता रहे हैं, एक तमसील देकर बात समझाना चाह रहे हैं कि ऐसा कोई दिल नहीं होता जिस पर बादल ना हो। आपने फरमाया का सहाबतिल क़मरी, बिल्कुल जैसे चांद पर बादल आ जाते हैं। हम देखते हैं कि आप कल भी कोशिश कर रही होंगी चांद देखने की, तो काफ़ी बादल जो थे उस वक्त हवा भी थी और बादल भी थे, तो बादल आपको बहुत तेज़ी से मूव करते हुए नज़र आ रहे थे। तो आपने महसूस किया होगा कि आप बादलों की मूवमेंट में चांद देखने की कोशिश कर रही थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैसे चांद पर बादल आ जाते हैं, इसी तरह दिलों के ऊपर भी बादल आ जाते हैं। और आपने आगे फरमाया इज़ा अलतहु सहाबता अज़लमा, जब चांद को बादल ढांप लेते हैं तो क्या होता है, रोशनी छुप जाती है तो अंधेरा हो जाता है। व इज़ा तजल्लत अनहु अदाआ, और जब बादल आगे मूव कर जाते हैं तो चांद दोबारा से रोशन नज़र आने लग जाता है। ये मिसाल जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबरानी की इस सही हदीस में दी है, इसका मतलब बताने का ये है कि इंसान का जो दिल है, सूरज के अंदर रोशनी होती है और सूरज की रोशनी चांद लेता है और उसको वो रिफ्लेक्ट करता है अपने अंदर। हमें ये साइंस मालूम है। इंसान का दिल, इसके अंदर भी अल्लाह ताला ने चांद की तरह एक रोशनी रखी है। हम ये रोशनी लेते हैं अल्लाह ताला से। एक ये रोशनी हमें बाय बर्थ दी गई है। जिस वक्त अल्लाह ताला ने हमारी रूहों से वादा किया था कि अल्लाह ने पूछा था क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, उस वक्त ये रोशनी ईमान की हर इंसान के अंदर डाल दी गई थी। तो एक हमारी जो रूह है वो नूर की शक्ल में है, वो रोशनी की शक्ल में है। तो ये दिल के अंदर एक लाइट है। और ऊपर से जब आप कुरान पढ़ते हैं और कुरान पर अमल करते हैं और कुरान को इंटरनलाइज करते हैं तो ये आपकी रोशनी बढ़ जाती है। सही। तो आज जैसे चांद रिफ्लेक्ट करता है और रोशनी लेता है सूरज से और रोशन हो जाता है, वो दिल जिसको अल्लाह ताला ने बाय बर्थ रोशनी दी है ईमान की,
اللہ کی ایکنالجمنٹ کی، وہ بھی روشن ہوتا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے وہ نور، وہ روشنی، وہ روح کی چمک متم پڑ جاتی ہے، وہ کم ہو جاتی ہے، اور اس میں پھر ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہر طرف اندھیرا ہو گیا. تو یہی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر بھی دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دل سب کو دیے، اللہ نے روح سب کو دی. جو زندہ ہے اس کے پاس روح ہے، اور جس کے پاس روح ہے اس کو ریکگنیشن آف ون سنگل لارڈ ہے. اس لیے کہ انسان چاہے بدھسٹ ہو، چاہے کرسچن ہو، چاہے عیسائی ہو، یا چاہے جیو ہو یا مسلمان ہو، وہ جانتا ہے اس کے اندر بلٹ ان ہے کہ ایک رب ہے جس کی عبادت کرنی ہے، جس کو آپ عہد الست کہتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا الستُ بربکم، تو ہم سب نے کہا تھا، اور اس وقت صرف مسلمان تو نہیں تھے، ہم سبھی کھڑے ہوئے تھے، ساری انسانیت گرینڈ گیدرنگ تھی، سب نے کہا تھا قالوا بلا شاہدنا، کہ انہیں اللہ تعالیٰ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں. تو جو اسکالرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر ایک نور رکھا ہے، اللہ کی معرفت کا پائلٹ فلیم رکھا ہے، لیکن ہر دل اس نور کو باہر ریفلیکٹ نہیں کر رہا ہوتا اپنے کردار میں. وہی دل اس نور کو اپنے کردار میں ریفلیکٹ کرتا ہے جس کے اوپر گناہوں کے بادل گہرے نہیں چھائے ہوتے. تو یہ جو گہرے گناہوں کے بادل ہوتے ہیں، یا ہماری خطاؤں کے یا ہماری غفلت کے بادل ہوتے ہیں، یہ ہمیں اصل میں اللہ سے دور کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں جیسے ہم کہتے ہیں نا، ہر ایک کے پاس دل ہے، ہر ایک کے پاس عقل ہے، لیکن سب کیا اپنی عقل سے اللہ کو پہچان لیتے ہیں؟ نہیں پہچان پاتے نا. سب کے پاس آنکھیں ہیں، سب کے پاس کان ہیں، سب کے پاس ضروریات کی، زندگی کی ضروریات کی فیسلٹیز ہیں، سب کے پاس لگژریز آف لائف ہیں. ابھی بھی ہم اپنے آس پاس نظر دوڑا کر دیکھیں، ہم اپنے اپنے خاندانوں میں اور اپنے اپنے دوستوں کے سرکل میں دیکھ لیں، کیا سب لوگ قرآن کی کلاسز میں پہنچ رہے ہیں؟ نہیں پہنچ رہے ہیں. تو یہ اللہ کا بہت احسان ہوتا ہے کہ اللہ کا بندہ اپنے دل کو اللہ کے لیے صاف کرنے کی کوشش کر لے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہوا تو 12 بجے بھی چلتی ہے، ابھی بھی آپ باہر چلی جائیں تو ہوا تو چل ہی رہی ہے، ہوا تو دوپہر کے 3 بجے بھی چلتی ہے. لیکن وہ جو باد صبا ہوتی ہے، جس کو نسیم السحر کہتے ہیں، صبح کی ہوا، کول بریز، جو مارننگ بریز چلتی ہے، آپ کبھی دیکھیں جس وقت سورج سن رائز ہو رہا ہوتا ہے اس وقت آپ ذرا باہر اپنے باغ میں نکل جائیں، فریش ایئر میں جائیں، وہ جو آپ کو اس وقت ہوا کی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، وہ جو آپ کو ہوا میں اس وقت سافٹنس محسوس ہوتی ہے، وہ آپ کو اس وقت کبھی بھی نہیں ہوگی اگر آپ جائیں گی. تو اگر آپ بظاہر ہوا وہی چل رہی ہوگی. تو انسان دیکھنے میں ہم سب ایک جیسے ہیں. اس وقت ہم بھی اس چھت کے نیچے جتنی بھی خواتین بیٹھی ہیں، ہم سب اللہ کی بندیاں ہیں، ہم سب کے دل ہیں، ہم سب کے اندر روحیں ہیں، اس لیے کہ ہم زندہ ہیں. لیکن ہم سب کے ایمان کی کیفیت کیا الگ الگ ہوگی، یا ہم سب کے ایمان کی کیفیت ایک ہی جیسی ہے؟ ہم سب کے ایمان کی کیفیت بالکل الگ الگ ہے. بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ جتنے انسان اللہ نے دنیا میں بنائے ان سب کے اپنے اپنے، اور اگر ہم صرف مسلمانوں پر فوکس کر لیں تو جتنے مسلمان ہیں اتنے ہی ٹائپ کے، اتنے ہی کیٹیگریز کے ایمان ہیں، اتنے ہی لیول کے ایمان ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا یہ جو اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دل دیا، اور اللہ چاہتا ہے کہ انسان اس دل کو صاف رکھے تاکہ یہ دل رب کو پہچان لے. اس کے اوپر گناہوں کے جو بادل آتے ہیں اس کو ہٹانے کا طریقہ کیا ہے؟ سوچ، تفکر، تدبر، تأمل، جس کو آپ کہتے ہیں نا تھنک، ریفلیکٹ، پونڈر اینڈ کمپریہینڈ. اب آپ عربی میں سوچیں اس کو تو وہ کیا ہوگا؟ تفکر، سوچنا، تأمل، پونڈر کرنا، تھوڑا اور گہرائی میں سوچنا، تدبر، ریفلیکٹ کرنا. اس کے بعد آتا ہے کمپریہینڈ کرنے کا درجہ، فہم حاصل کر لینا. تو یہ مختلف لیولز ہیں جو آپ کی اور میرے دل سے گناہوں کے بادلوں کو دور کر سکتے ہیں. اور یہ کیسے انسان کر سکتا ہے؟ تفکر کس پر کرے گا؟ ایک تو اللہ کا کلام ہمارے پاس موجود ہے، دوسرا اللہ تعالیٰ نے آپ کے اور میرے ارد گرد اپنی نشانیاں پھیلا دی ہیں. اللہ نے ہمیں اور آپ کو کائنات میں بار بار کیوں دیکھنے کو کہا ہے؟ کائنات کو انفر کرنے کا کیوں کہا ہے؟ اپنے ہی انفس کے اندر آپ کو دیکھنے کا کیوں کہا ہے؟ آپ میں سے جن لوگوں نے بایولوجی پڑھی ہے، آپ لوگوں میں سے جن لوگوں نے کیمسٹری پڑھی ہے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کے اپنے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی آیات اور کتنی نشانیاں رکھ دی ہیں. تو جو انسان تفکر کرتا ہے، جو اپنی انٹلیکٹ کی نعمت کو استعمال کرتا ہے، وہ اشرف المخلوقات کے لیول پر اپنے آپ کو لے جانے کی قدم بڑھانا شروع کر دیتا ہے. یاد رکھیں. اور آپ کو بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں سیرت کے اندر بھی اور اپنے اسکالرز کے واقعات کے اندر بھی کہ جن کی زندگی کا ایک لمحہ تھا جس پر انہوں نے صرف غور و فکر کیا، اس ایک لمحے میں جس میں انہوں نے اپنی عقل کی نعمت کو استعمال کیا، اس کی وجہ سے ان کی زندگیوں میں یو ٹرن آ گئے.
صرف ایک لمحہ، چند لمحے انسان جو سوچتا ہے اس کی زندگی بدل سکتی ہے. تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم اس رمضان جو نیت کر کے بیٹھے ہیں کہ ہم پورے قرآن کا لفظی ترجمہ نہیں کریں گے، ہم ایک صورت پر ریفلیکٹ کریں گے، ہم ایک صورت کو گہرائی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور مقصد کیا ہے؟ سمجھ حاصل کرنے کے بعد عمل بہتر کرنا. جیسے اسکالرس کہا کرتے تھے، جو پاسٹ کے اسکالرس تھے، کلاسیکل اسکالرس، وہ کہا کرتے تھے العلم للعمل. علم کیوں حاصل کرنا ہے؟ عمل کے لیے. اور یہی میرا اور آپ کا جو ہے زندگی کا مقصد ہونا چاہیے کہ جتنا علم ہو وہ میری زندگی میں ریفلیکٹ بھی کرے. جیسے مثال کے طور پر ہو سکتا ہے کسی انسان کو تقویٰ کے لنگوسٹک میننگز نہ آتے ہوں، کس روٹ ورڈ سے بنا ہے اور اس کے لنگوسٹک میننگز کیا ہیں اور اس کی ٹرمینالوجی کہاں استعمال ہوتی ہے، لیکن اس انسان کو صرف یہ معلوم ہو کہ جب رمضان آتا ہے تو اس کو جھوٹ نہیں بولنا، اس کو دھوکہ نہیں دینا، اس کو غصہ نہیں کرنا، اس کو اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام نہیں کرنا. اور اس کے مقابلے میں ایک انسان وہ ہے جس کو تقویٰ کے روٹ ورڈ بھی معلوم ہے اور تقویٰ کے لنگوسٹک اور ٹرمینالوجیکل میننگز بھی معلوم ہے، لیکن وہ اس سارے علم کے باوجود اللہ سے ڈرتا نہیں ہے، اپنی زندگی میں سے گناہوں کو دور نہیں کرتا. تو چانسز کیا ہے؟ کس کی بخشش ہوگی؟ پرسن نمبر 1 یا پرسن نمبر 2؟ ظاہری بات ہے، اٹس ویری آبویس کہ پرسن نمبر 1 جس کے پاس جتنا علم تھا اس نے عمل کیا. اصل چیز یہی ہے. تو ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم جو اس وقت اس رمضان نیت کر کے بیٹھے ہیں کہ اللہ ہمیں تفکر کرنے والا بنا دے، ہمیں اس قرآن کا فہم دے دے، چاہے ہمیں ایک سورت کا فہم ہی کیوں نہ ملے، ہمارا بھی عمل درست ہو جائے. غطفان قبیلے کا ایک سردار آتا ہے، نعیم جن کا نام آتا ہے، نعیم ابن مسعود. ان کے لیے آتا ہے کہ انہوں نے ایک لمحے کا یا چند لمحوں کا تفکر کیا تھا، اور وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وشیس اینیمی تھے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسے گرویدہ اور فالوور بنے کہ تھوڑے سے لمحوں کے تفکر کی وجہ سے جا کر اسلام قبول کر لیا. نعیم ابن مسعود کے لیے آتا ہے کہ جب قریش نے کال دی تھی غزوہ احزاب کے لیے کہ سارے قبیلے اکٹھے ہو کر مدینہ پر چڑھائی کر دیں تاکہ ہم مسلمانوں کو یہیں ختم کر دیں، تو یہ نعیم کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک قبیلے کے سردار تھے، اور قریش کی طرف سے ان کے پاس بھی جو ہے وہ ایک ریپرزنٹیٹیو آیا تھا ان کو بتانے کے لیے کہ آپ اپنے قبیلے والوں کو لے کر ہمارے ساتھ مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آئے. نعیم بتاتے ہیں کہ میں نے کئی 100 اپنے قبیلے کے لوگوں کو کنونس کیا کہ ہم جائیں گے اور مدینہ پر حملہ کریں گے، اور جو مدینہ میں شخص ہے جو رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے جس کا نام محمد ہے، کہتے تھے کہ کیونکہ قریش کہتے تھے تو میں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ محمد جو ہے نعوذ باللہ کاہن ہیں، میجیشین ہیں، جھوٹے ہیں، لائر ہیں. اور ہوتا یہی ہے جنرلی. آپ دیکھیں، آپ زیادہ تر سنی سنائی باتوں پر زیادہ اعتقاد کرنا شروع کر دیتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ خود سوچیں، آپ خود ریفلیکٹ کریں، آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل کیوں دی ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہ دی ہوتی یا نہ دینی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کہہ دیتا بس اس کو فالو کر لو، کافی ہو جائے گا. اللہ بار بار قرآن میں کیوں کہتا ہے افلا تتفکرون، افلا یدبرون، کیا تم تدبر حاصل نہیں کرو گے، کیا تم تفکر نہیں کرو گے؟ تو نعیم کہتے ہیں کہ میں نے کئی 100 اپنے قبیلے کے لوگوں کو کنونس کیا کہ ہم جائیں گے، قریش کی فوج میں شامل ہوں گے اور ہم جا کر مدینہ پر حملہ کریں گے. اور آپ کو غزوہ احزاب یاد ہوگی کہ غزوہ احزاب میں مسلمانوں نے سلمان فارسی کے مشورے کے اوپر وہ بنا دی تھیں، ٹرنچز بنا دی تھیں، خندقیں بن گئی تھیں، اور اس کی وجہ سے قریش کی جتنی بھی فوج آئی تھی ہزاروں میں، ان کو مدینے کے باہر ہی کیمپ لگانے پڑ گئے تھے. تو نعیم کہتے ہیں کہ میں بھی اپنے قبیلے کے ساتھ ایک کیمپ کے اندر تھا کہ ایک رات اچانک سے بس مجھے ایک خیال آنا شروع ہوا کہ میں محمد کی اتنی کیوں جو ہوں وہ دشمنی میں اپنے آپ کو یہاں تک لے کر آ گیا. آخر محمد میں کیا برائی ہے؟ جو قریش نے کہا وہ میں نے سن لیا، جبکہ میں تو یہ جانتا تھا کہ یہی قریش تھے جو چند سال پہلے محمد کو صادق اور امین کہا کرتے تھے. تو یہ چند لمحوں کا تفکر، اس نے اپنے آپ کو کہا کہ میں کیوں دشمنی کر رہا ہوں محمد سے. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ صرف یہی تو کہہ رہے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے. اور یہی واقعہ اور یہی غزوہ احزاب تھا جس میں نعیم کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اس کے بعد، اور میں نے جب رسول اللہ نے نعیم کو دیکھا جو کہ جانتے تھے کہ بہت بڑا غطفان قبیلے کا سردار ہے اور مسلمانوں کا دشمن ہے، تو رسول اللہ نے پوچھا نعیم کیسے آئے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو فالو کرنا چاہتا ہوں، اور انہوں نے کلمہ شہادت پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ چند لمحوں کا تفکر تھا جس نے نعیم کو الحمدللہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر آنے کی توفیق دے دی.
تو ہم تو چند لمحوں سے زیادہ تفکر کرنا چاہ رہے ہیں، ہم علم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ جو آپ نے مجھے عقل دی ہے وہ آپ کی نافرمانی میں استعمال نہ ہو. اللہ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں صلاحیتیں دی ہیں وہ ہم دین کو فائدہ دینے کے لیے استعمال کریں، ہم دین میں کنفیوژنس کریٹ کرنے کے لیے استعمال نہ کریں. اور یہ جو چند لمحوں کی سوچ اور تفکر ہوتا ہے یہ انسان کو الحمدللہ اصل میں انٹرنلی چینج کر دیتا ہے. اور انٹرنلی کیا چینج ہوتا ہے؟ آپ کا لیور چینج ہو جاتا ہے، آپ کے لنگس چینج ہو جاتے ہیں. کیا چینج ہو جاتا ہے؟ دل چینج ہو جاتا ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا دل کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ قلب کہتے ہیں. جو آپ کا اور میرا فزیکل ہارٹ ہے اس کو قلب نہیں کہتے. قلب از اے اسپرچل ٹرمینالوجی، اسپرچل ٹرم ہے یہ قلب، دل کے لیے، ہارٹ کے لیے. اور یہ قلب وہ پارٹ ہے آپ کے دل کا جس میں روح رہتی ہے. جب آپ قرآن کے ساتھ وقت گزارتے ہیں آپ کی روح کو غذا ملتی ہے، اور جب آپ کی روح کو غذا ملتی ہے تو آپ کا انکلینیشن اللہ کی کتاب کی طرف، رسول اللہ کی طرف، اور فائنلی اللہ کی طرف ہو جاتا ہے. اور یاد رکھیں یہ دل ہی ہے جو میری اور آپ کی زندگی میں ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہوگا کہ ہم صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں یا ہم ڈیوینٹ راستے پر چلنے والے ہیں. صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجسد مضغہ، جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب یہ ٹھیک ہوتا ہے پورا جسم ٹھیک ہوتا ہے، واذا فسدت فسد الجسد کلہ، جب یہ کرپٹ ہو جاتا ہے انسان پورے کا پورا کرپٹ ہو جاتا ہے. آپ نے فرمایا الا، آگاہ ہو جاؤ، واہی القلب، اور یہ انسان کا دل ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کرنے والا بنا دے، اللہ ہمارے دلوں کو اپنا فرما بردار بنا دے، اور یہی ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. اب ہمارا کام کیا ہے کہ ہم جو قرآن کو سمجھیں گے، ہم قرآن پر وقت لگائیں گے. آپ الحمدللہ نوٹس بنا رہی ہیں نا، اور انسان جب نوٹس بناتا ہے تو اس کے نوٹس اس کے لیے بہت قیمتی چیز ہوتے ہیں. آپ کو سب کو اندازہ ہوگا وہ نوٹس جو آپ نے بازار سے خرید لیے، آپ کے بچے اسکول جاتے ہیں، آپ کا بچہ او لیول میں یا اے لیولز میں پڑھ رہا ہے، اور وہ ایک نوٹس جو ہیں وہ کسی بازار میں جا کے اس کو نوٹس ملتے ہیں وہ خرید کے لے آتا ہے. ایک وہ نوٹس ہیں جو اس نے خود اپنے ہاتھ سے لیکچر سن کے اور 6 بکس سے ریفرنس لے کے خود کمپائل کیے ہیں. کس کی ویلیو اس کی نظر میں زیادہ ہوگی؟ ان نوٹس کی زیادہ ہوگی جو اس نے اپنے ہاتھ سے لکھے ہیں. یاد رکھیں جتنا ہم لکھتے ہیں لیکچر سنتے ہوئے اتنا زیادہ چیز آپ کے ذہن میں اور بیٹھتی جاتی ہے. تو جس کو لکھنا آتا ہے وہ ضرور لکھے، چاہے آپ پوائنٹرز میں لکھیں چاہے آپ ڈیٹیل میں لکھیں. یہ لکھنا آپ کو اس چیز کو بالکل ایسے کر دے گا کہ جیسے آپ کے دل پر یہ بات ثبت ہو جائے گی. لیکن یہ لکھتے ہوئے اور یہ سب باتیں سمجھتے ہوئے اور قرآن پر تفکر کرتے ہوئے ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ یہ ہمارا پڑھنا پڑھانا صرف انٹلیکچوئل ایکسرسائز نہ بن جائے. یہ قرآن کا پڑھنا، قرآن کا علم حاصل کرنا میرے کردار میں اور میرے رویے میں عاجزی ڈیولپ کرے، نرمی ڈیولپ کرے. یہ بہت ضروری ہے. قرآن کا طالب علم اپنے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ رکھتا ہے کہ قرآن اس کو سب سے پہلے اللہ کے سامنے ہمبل کر دے گا، اللہ کے سامنے اس کو اپنی حقیقت یاد کرا دے گا کہ میں کتنا بھی علم حاصل کر لوں، میرا ایمان ہے کہ اللہ کا کلام سپریم ہے. اللہ کے سامنے اس کو اپنی حقیقت یاد کرا دے گا کہ میں کتنا بھی علم حاصل کر لوں، میرا ایمان ہے کہ اللہ کا کلام سپریم ہے. ہم سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 میں پڑھتے ہیں وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، یہ اللہ کا کلام ہی اصل میں بلند ہونے والا ہے. نہ آپ کا کمال، نہ میرا کمال، نہ کسی کا کمال. یہ اللہ کا کلام ہے جو لوگوں کے دلوں کو کھولتا ہے. اور اس کلام کے لیے ایک چیز یہ کہ ہم عاجزی اپنے اندر لے کر آئیں. دوسری چیز اپنے دل میں ایمان کو مضبوط رکھیں، جس کو آپ ایمان بالکتب کہتے ہیں، کہ قرآن اللہ کی تمام وحی کے اندر الٹیمیٹ پرفیکٹ وحی ہے. یہ تو اللہ کا دعویٰ ہے نا خود، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی کتابیں بھیجیں ان سب کی جو تکمیل ہوئی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس قرآن کی شکل میں ہوئی ہے. تو ہمارا ایمان ہونا چاہیے نمبر 2 لیول پہ کہ قرآن الٹیمیٹ اللہ کی طرف سے پرفیکٹ وحی ہے. اور تیسری چیز، قرآن از ابو کرٹیسزم. اس چیز کو یاد رکھیں، یہ آپ کے اور میرے بیلیف کا، عقیدے کا حصہ ہونا چاہیے. قرآن از ابو کرٹیسزم. نہ میں قرآن پر کرٹیسزم کروں گی اور نہ میں کرٹیسزم اپنی اولاد کو اس کے اوپر کرنے کے لیے انکریج کروں گی. دیکھیں آپ باہر کے لوگوں کے منہ بند نہیں کر سکتے. ہاں آپ کو اپنا کنوکشن چاہیے، آپ کو اپنا کردار مضبوط کرنا ہے، اور جو نسل اور جو لوگ آپ کے انڈر آتے ہیں ان کی تربیت کی کوشش کیجیے. انہی کی ذمہ داری اور انہی کا سوال آپ سے اور مجھ سے ہوگا. یہ میرا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے کہ
کہ اس قرآن میں جتنے بھی احکامات ہیں مجھے پسند آتے ہیں یا نہیں پسند آتے؟ کیا سب اللہ کی طرف سے؟ اس پر تو ایمان ہے نا کہ سب اللہ کی طرف سے. جو بھی قرآن کے احکامات ہیں یاد رکھیں وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں. اور اللہ نے جب بندوں کو قرآن کا علم دینے کی بات کی سورہ رحمان میں تو اللہ تعالیٰ نے اپنا کون سا نام مینشن کیا؟ الجلیل مینشن نہیں کیا. کون سا نام مینشن کیا؟ الرحمن علم القرآن. اللہ رحمان ہے، یعنی اللہ کا دیا ہوا ہر حکم محبت سے بھرا ہوا ہے، چاہے مجھے اللہ کی محبت نظر آتی ہے یا نہیں نظر آتی. اللہ کا دیا ہوا ہر حکم رحمت سے بھرا ہوا ہے، چاہے وہ رحمت میں اس عمل کو اپنے اوپر اپنانے کے بعد دنیا میں محسوس کر رہی ہوں یا نہیں محسوس کر رہی. اللہ کے ہر حکم میں مرسی اور کمپیشن ہے. یہ آپ کا اور میرا بیلیف ہونا چاہیے، یا آپ کا اور میرا عقیدہ ہونا چاہیے. جب آپ اس نیت کے ساتھ قرآن کے سامنے آ کر بیٹھتی ہیں تو الحمدللہ آپ کی زبان کبھی بھی قرآن پر ایلیگیشن نہیں لگا سکتی. کیا آج دنیا قرآن پر ایلیگیشن لگا رہی ہے؟ دنیا قرآن پر ایلیگیشن لگا رہی ہے تو آپ اور میں وہ چند مٹھی بھر مسلمان ہیں جو آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو، یا جہاں جہاں جو لوگ قرآن کی کلاسز میں جا کر بیٹھ رہے ہیں، یہ آٹے میں نمک کے برابر ہے. ہمیں لگتا ہے بہت زیادہ ہے. ذرا پاکستان کی کل آبادی دیکھیے کتنی ہے، آلموسٹ 20 کروڑ کے قریب ہے. کتنے لوگوں کو یہ لگژری ملی ہوئی ہے کہ وہ قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل سکتے ہیں، اور ان کے آس پاس ان کے اپروچ کی جگہوں پر وہ کلاسز اویلیبل بھی ہیں. آٹے میں نمک کے برابر لوگ ہیں. تو آپ وہ چند لوگ ہیں جن کو اللہ نے قرآن کے سامنے لا کر بٹھایا ہے، جن کو اللہ موقع دے رہا ہے کہ آپ کی زندگی میں اتنی اللہ نے لگژریز رکھی ہیں کہ ہم آرام سے نکل کے آ رہے ہیں اور اللہ کی کتاب کا علم حاصل کر رہے ہیں. تو یاد رکھیں آپ پر اور مجھ پر ذمہ داری آتی ہے. آج جو دنیا قرآن پر ایلیگیشن لگا رہی ہے اس میں مجھے اور آپ کو بھی اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ان ایلیگیشنز کے اگینسٹ کھڑے ہو کر بہترین مسلمان بن کر دکھا کر قرآن کے ہر بہترین اینگل پر عمل کر کے آپ نے اور میں نے پریکٹیکلی ایک امت بن کے دکھانا ہے. یہ ذمہ داری آپ کی اور میرے اوپر ہے. ہماری زبان الحمدللہ قرآن پر ایلیگیشن نہیں لگاتی ہوگی، مجھے امید ہے. ہمیں کوئی حکم قرآن کا نہیں بھی سمجھ آتا ہوگا تو بھی ہم اپنی زبانوں کو روک لیتے ہوں گے. جیسے ہم سب خواتین بیٹھی ہیں تو یوزلی ہم خواتین کو وہ قرآن کا حکم نہیں پسند آتا جہاں قرآن نے مردوں کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے. ہم کتنا بھی دیندار ہو جائیں ہم میں سے کسی کو بھی وہ چیز پسند نہیں آتی ہے. تو ٹھیک ہے، نہیں پسند آتی نہ پسند آئے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ نہیں یہ دین کا حصہ نہیں ہے. یہ دین کا حصہ ہے، ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے. ہاں یہ ضرور ہے کہ قرآن کی ایکسپلینیشن کے ساتھ بہت کیئرفل ہونا چاہیے. اسی لیے ہم نے آپ سے کہا ہے اور ہم نے اپنے فلائر میں لکھ دیا ہے کہ یہاں پر کوئی بھی چیز آپ کو میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہی ہوں گی. یہاں آپ کو کلاسیکل اسکالرز اور کنٹمپرری اسکالرز جو بھی ہیں، اس لیے کہ کلاسیکل اسکالرز وہ ہیں جن کے کندھوں پر رکھ کر کنٹمپرری اسکالرز نے اپنے کام کو آگے بڑھایا ہے. یہی آپ کی ایکیڈیمیا کی اپروچ ہوتی ہے نا. سائنٹیفک اسٹڈیز کیسے آگے بڑھتی ہیں، انٹیلیجنسیا کیسے آگے بڑھتا ہے، سائنٹیفک جو ڈسکوریز ہیں وہ کیسے آگے بڑھتی ہیں، ایسے ہی آگے بڑھتی ہیں نا. جو پچھلی صدی کے سائنٹسٹ تھے جنہوں نے ڈسکور کر لیا، انہی کی ڈسکوریز کو آگے فردر بڑھایا جاتا ہے. اسی طرح سے قرآن کو سمجھنے کا اصول بھی یہی ہے. آپ کے سامنے جتنی بھی بات رکھی جائے گی وہ ساری کی ساری یا تو کلاسیکل اسکالرز کی زبان سے ادا ہوئی ہے، ان کی کتابوں میں موجود ہے، یا وہ کنٹمپرری اسکالرز کے سامنے رکھی گئی ہے اور انہوں نے اس کو آگے بڑھا کر حالات کے حساب سے ڈرائیو کر کے بتایا ہے. اسی بیسس کے اوپر ہم اپنے مسئلوں کا حل انشاءاللہ قرآن سے لینے کی کوشش کریں گے. لیکن جو بھی ہم علم یہاں حاصل کریں یا جو بھی آپ کہیں بھی قرآن کا علم حاصل کریں، آپ کو الٹیمیٹلی اینڈ آف دا ڈے یہ کبھی بھی کلیم نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی انسان کہے کہ مجھے اس آیت کا مطلب مکمل سمجھ آ گیا. کوئی کہہ سکتا ہے؟ آپ نے کئی مرتبہ سورہ کہف سنی ہوگی. آئی ایم شیور آپ لوگوں نے ہو سکتا ہے سورہ کہف کی ایکسپلینیشن بھی کئی مرتبہ سنی ہو. لیکن یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ جتنی مرتبہ جس سورت کو بھی مختلف لوگوں سے سنتے ہیں آپ کو اس کا ایک الگ امپیکٹ نہ ملتا ہے، آپ کو ایک اس کے الگ مفہوم اور معنی سمجھ آتے ہیں. یہ قرآن کے وہ خزانے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوں گے. آپ دیکھیں اسکالرز 30 والیوم کی تفسیر لکھتے ہیں اور آخر میں کیا لکھ دیتے ہیں؟ واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے. کہ ہم نے اپنی طرف سے تو ایفرٹ کر لی ہے لیکن اللہ بہتر سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کتنا اور خزانہ جو ہے وہ چھپا کر رکھا ہوا ہے. اور یاد رکھیں جو جتنا علم میں بڑھتا جاتا ہے، اس لیے میں نے آپ کو پہلی بات کی تھی، قرآن کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے عاجزی سب سے پہلی چیز ہے. اور عاجزی صرف اس کلام کے سامنے نہیں، اس کلام کے سامنے عاجزی یہ ہے کہ آپ اس کے احکامات کو چیلنج مت کریں، اس کو سمجھیں
اگر عمل نہیں کر رہے، اول تو عمل کرنا ہے، یہ آپ کا اور میرا بیسٹ ایفرٹ ہونا چاہیے، اول تو عمل کرنا ہے. اور اگر میں قرآن کے کسی واضح حکم پر عمل نہیں کر رہی تو میں اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے قرآن کے حکم کو نگیٹ نہ کروں. میں کہوں ہاں ٹھیک ہے قرآن کا حکم ہے، اللہ مجھے بھی توفیق دے اور اللہ میری بھی ہدایت کے لیول کو بڑھائے. ہمیں یہ ماننا چاہیے. یہ بہت ہی زیادہ ہمبل وے ہے جس میں توفیق مل جاتی ہے انسان کو. اللہ دل کا ارادہ دیکھ کر، دل کا انکلینیشن دیکھ کر انسان کو موقع دے دیتا ہے کہ انسان آگے بڑھ کر پھر اللہ کے کلام کو تھام لیتا ہے عملی طور پر. سورہ آل عمران کے اندر آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ آل عمران آیت نمبر 7، الراسخون فی العلم، جو جتنا علم میں پختہ ہوتا جاتا ہے، جو جتنا علم میں آگے بڑھتا جاتا ہے، یقولون آمنا بہ، وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم تو ایمان لائے اس کے اوپر، ہم ایز اٹ از اس قرآن کو مانتے ہیں. کل من عند ربنا، یہ پورے کا پورا قرآن کس کی طرف سے ہے؟ یہ ہمارے رب اللہ رب العزت کی طرف سے ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں یہ آتا ہے. جہاں آپ کو قرآن کے احکامات میں لگے کہ کہیں ایمبیگوٹی آ رہی، دیکھیں قرآن کے دو طرح کے احکامات ہیں. ایک آپ کہتی ہیں دو طرح کی آیات ہیں، آیات احکامات اور آیات متشابہات. متشابہات میں تو آپ کو اور مجھے بالکل بریک لگا دینا ہے، اور اسکالرز نے بھی بریک لگایا ہے، اس لیے کہ اس کا اصول کیا ہے تفسیر کے اندر، اصول و تفسیر میں متشابہات میں، جیسے متشابہات میں اللہ کی کرسی، اللہ کا عرش، اللہ کا ہاتھ، یہ سب متشابہات ہے نا. آپ نے اور میں نے نہیں دیکھا، یہ غیب کی چیزیں ہیں. جنت یا دوزخ، یہ بھی متشابہات ایک طرح سے ایسے ہے کہ آپ نے اور میں نے دیکھی نہیں ہے. تو جتنی بھی قرآن کی وہ چیزیں جو ہم اپنی سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے ہیں، اپنے 5 سینسز سے جن کو ہم محسوس نہیں کر سکتے اس دنیا میں، ان کے لیے اصول یہ ہے کہ جو آپ کو اللہ اور اللہ کا رسول اور صحیح احادیث بتا دیں اس کو سن لیجئے، اس کے بعد خاموشی اختیار کر لیجئے. اس کے آگے اپنی انٹلیکٹ وہاں استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پر اپنے آپ کو روک لیں. اور جو احکامات کا معاملہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور اپنے بعد کے مفسرین کے ذریعے واضح فرمایا ہے، اللہ سے دعا کریں. دیکھیں قرآن بتانے والے ہر طرح کے ہوتے ہیں، ہر طرح کے ہوتے ہیں، اس لیے اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ جہاں میں جا رہی ہوں بولنے والے کو حق بولنے کی توفیق دے، اور جو حق ہو اس کو میرے دل میں اتار دے. یہ ہر دن نیت کر کے آئیں، ہر دن دعا کر کے آئیں. ہم سب کو اس دعا کی ضرورت ہے، اس لیے کہ شیطان کیا فارغ بیٹھ جاتا ہے ان لوگوں سے جو لوگ اللہ کی کتاب کا علم حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ زیادہ ان پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اب آپ کا اور میرا کام کیا ہے کہ ہم اپنا پری ریکوزٹ یہ رکھیں کہ ہم اللہ کی کتاب کو اس عاجزی کے ساتھ پڑھیں گے کہ اللہ اصل کلام، اصل چیز آپ کے پاس ہے. ہم جتنا اسکالرز کی روشنی میں، بتائی ہوئی تعلیم کی روشنی میں اس کو سمجھ سکیں گے، ہم انشاءاللہ اس کو سمجھیں گے، اور یہ چیز ہمیں انشاءاللہ قرآن کے اوپر کرٹیسزم سے دور رکھے گی. اس وقت امت کو کرٹیسزم کی ضرورت نہیں ہے، اس وقت امت پھٹ رہی ہے. ٹالرنس لیول ہمارے اندر 0% ہے، اور شاید بلکہ بلو 0 لیول ہے. اپنے اندر ٹالرنس لیول لے کر آئیے. اپنے اندر جو جتنا زیادہ، جو برتن کہتے ہیں جتنا بڑا ہوتا ہے اس میں آپ اتنا سامان ڈالتے جائیں، چیز ڈالتے جائیں تو آتی جاتی ہے. اپنے دل کے برتن کو بڑا کریں. آپ کو اس لیے میں نے اورینٹیشن میں کہا تھا جو دل صاف ہوتا ہے وہی دل اسپرچویلٹی کے لیے کھلتا ہے. جو دل صاف ہوتا ہے اس میں اللہ کی محبت آ سکتی ہے. جو دل صاف ہوتا ہے اسی کے اندر انسان عبادت کا بوجھ ڈال سکتا ہے. تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ عاجزی لے کر آئے. ہر ایک آپ میں سے جو یہاں مختلف عمر کے لوگ بیٹھے ہیں، آپ میں سے ہر ایک کے پوٹینشیلز ہیں. ہر ایک کے اندر اللہ نے کوئی نہ کوئی ایک چیز ڈومیننٹ رکھی ہے، کوئی ایک صفت ہر ایک کے اندر. دیکھیں سب کو بولنے کی صفت نہیں ملتی. کچھ لوگ بہت اچھے رائٹر ہوتے ہیں، صحیح، کچھ لوگ بہت اچھے تھنکر ہوتے ہیں، کچھ لوگ بہت جو ہیں وہ اچھا فزیکل ورک کر سکتے ہیں. ہم میں سے جتنے بھی لوگ قرآن کے سامنے بیٹھیں گے، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میرے اندر جو آپ نے وہ ایک اسپیسیفک کریکٹرسٹک رکھی ہے اس کو میرے سامنے واضح کر دے، اور مجھے توفیق دے کہ میں اپنی اس کوالٹی کو دین کے لیے استعمال کروں. اور یہاں پر جتنا بھی ینگ کراؤڈ بیٹھا ہے، کیونکہ الحمدللہ مجھے امید ہے کہ جو باقی میرے آگے پیچھے عمر کی خواتین ہیں، ہم لوگ تو اپنا وقت جو ہے وہ نہیں ضائع کرتے ہوں گے. اور اس بات کی نشانی الحمدللہ کہ ہم یہاں آ کر بیٹھے ہیں، کہ ہم مالز کے اندر اور ہم شاپنگز کے اندر اور ہم گاسپس کے اندر اور ہم کٹی پارٹیز کے اندر گھنٹوں، یا ہم فون پکڑ کر گھنٹوں گاسپس نہیں کرتے رہتے ہوں گے. لیکن جو ہماری یوتھ ہے، جو ہمارے نوجوان بچے ہیں، ان کو بہت زیادہ اپنے وقت کے استعمال کی اہمیت کو سمجھنا ہے. اللہ نے جو زندگی دی ہے، جو یہ جو جوانی کا وقت ہوتا ہے ہم سب سمجھ سکتے ہیں، جو اب اس وقت ہم میرڈ ہیں،
اس لیے کہ شادی ہونے کے بعد جو رسپانسبلٹیز کا آپ کے اوپر انبار آتا ہے وہ اس سے پہلے کی زندگی ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے جنت تھی. جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے اور بچے ہو جاتے ہیں اور میکا اور سسرال اور سب کچھ آپ کو کرنا پڑتا ہے. یہ جب تک آپ کی شادی نہیں ہوتی ہے, اگر اللہ نے نصیب میں رکھی ہے تو ہوگی الحمدللہ, اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر بیٹے اور بیٹی کو نیک خاندان اور نیک شوہر اور اسپاؤس عطا کرے. لیکن یہ وقت ہوتا ہے, یہ وقت ایک سیریل کے بعد دوسرا سیریل دیکھنے کا نہیں ہوتا. یہ وقت صرف اور صرف گیمز کھیلنے کا نہیں ہوتا. یہ وقت انسٹاگرام پہ گزارنے کا نہیں ہوتا. مسلمان قوم وہ چنے ہوئے لوگ ہیں جن کے کندھوں کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. آپ اور میں یہ وقت ایسے ہی نہیں گزار کے جا سکتے. جیسے ایک بلی اس دنیا میں زندگی گزارتی ہے, آپ میں جن کے گھر میں بلی ہوگی, میرے گھر میں ایک بلی ہے اور اس کو دیکھ کر میں بہت رشک کرتی ہوں. اسے کچھ کرنا ہی نہیں ہوتا, بس کھاتی اور سو جاتی ہے, کھاتی اور سو جاتی ہے, کھاتی اور سو جاتی ہے. پھر میں سوچتی ہوں کہ ٹھیک ہے بھائی, اس کی یہی جنت ہے, یہی دنیا ہے اور یہی جنت ہے اس کی. ہمارے لیے تو اللہ تعالیٰ نے جنت عدن تیار کر کے رکھی ہے نا. تو ہمارا تو ایمان ہے کہ جتنا اس دنیا میں محنت کریں گے, ایفرٹ کریں گے, اسی ایفرٹ کا پھل تو ملے گا آخرت میں. تو اپنے بچوں کے اندر یہ چیز ڈالیں. اور جتنا یہاں پر ینگ کراؤڈ بیٹھا ہے, اپنے وقت کو اپنی سب سے بڑی کموڈٹی سمجھیں. یہ وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے, یہ وقت اللہ تعالیٰ نے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے دیا ہے. اور جس کے پاس جتنی بڑی انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ اس کو اتنا زیادہ انویسٹ کرتا ہے. سورہ نجم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آیت نمبر 39 میں, وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَى, انسان کے لیے اور کچھ نہیں ہے سوائے اس کے جس کی اس نے ایفرٹ کی. تو اللہ کے پاس پہنچیں گے تو کیا کہیں گے؟ اللہ دن کے 6 گھنٹے میں نے وہ سیریل دیکھا تھا, یا سیزن دیکھا تھا, یا مووی دیکھی تھی, یا ڈرامہ دیکھا تھا. اللہ نہ کرے کہ ہم خواتین کہہ رہی ہوں کہ ہم ایک کے بعد ایک رمضان ٹرانسمیشن دیکھے جا رہے ہیں, یا ہم ایک کے بعد ایک جو ہیں وہ ڈرامہ یا جو ہیں ہم مارننگ شوز دیکھے جا رہے ہیں. یہ ایفرٹ پوچھا جائے گا, اس کے بارے میں سوال ہوگا, کہاں گزارا تھا وقت, کس جگہ لگایا تھا. آپ کو اور مجھے پیپل آف ایکسلنس بننا ہے. اسکالرس کہتے ہیں جو کام کریں بہترین طریقے سے کریں. جیسے آپ میں سے جو خواتین ہیں افطاری بنائیں تو بہترین طریقے سے بنائیں. روتے ہوئے کیا افطاری بنانی تو پھر بھی پڑے گی, تو فائدہ, خوشی خوشی بنا لیں. اس خوشی خوشی بنانے میں آپ کے ہاتھ کی جو محبت اور مٹھاس ہے وہ آپ کی اولاد اور آپ کے گھر والوں کو ملے گی, تو آپ کے گھر میں آپ کو خود برکت محسوس ہوگی, فرمانبرداری محسوس ہوگی. جو کریں اس کو پوری کی پوری کوشش کے ساتھ کریں. اللہ کوشش کاؤنٹ کرتا ہے. اس کی فکر نہ کریں کہ میرے کہنے سے کیا ہوتا ہے. بعض اوقات مائیں کہتی ہیں میرے بچے سنتے ہی نہیں تو میرے کہنے سے کیا ہوتا ہے. آپ بچوں سے کہتے ہیں بیٹا اپنے اسکول میں بچوں کو فرینڈس کو بتایا کرو, بچے کہتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے. ہوتا ہے. اللہ کیا کاؤنٹ کر رہا ہے کہ کتنے لوگوں نے آپ کی بات مان لی؟ کیا اللہ یہ کاؤنٹ کرتا ہے کتنے لوگوں نے میری بات سن لی؟ نہیں. اگر اللہ یہ کاؤنٹ کرتا ہوتا کہ کتنے لوگوں نے میری بات سن لی تو نوح علیہ السلام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نوح علیہ السلام نے کتنے سال تبلیغ کی تھی؟ 950 سال, 950 ایئرز. اور اگر آپ اس کا گراف بناتے تو وہ گراف تو ڈکلائن ہو رہا ہوتا کنٹینیوسلی. 950 سال میں صرف روایات میں آتا ہے 80 لوگ ایمان لائے تھے. 80, اونلی 80. اللہ یہ نہیں دیکھے گا کہ آپ کی بات پر کتنے لوگوں نے بات مانی, اللہ دیکھے گا آپ نے ایفرٹ کتنے کی, آپ نے کوشش کتنی کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آتا ہے قیامت کے دن جب سب انبیاء کھڑے ہوں گے, کسی کے پیچھے 10 فالوور, کسی کے پیچھے 3 فالوور, کسی کے پیچھے 2 فالوور, اور بعض انبیاء ایسے ہوں گے جس کے پیچھے کوئی فالوور نہیں ہوگا. تو کیا اللہ تعالیٰ ان سے یہ کہے گا کہ آپ کی ساری جو ہے وہ زندگی ضائع ہو گئی؟ اللہ ان کی کوشش دیکھے گا, اور کوشش انسان کو بہت اوپر لے کر جاتی ہے. ہم اللہ سے اسی کوشش کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس رمضان کو, اس کوشش کو ہمارے آخرت میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کا اور جنت الفردوس حاصل کرنے کے لیے حجت بنا دے. ہم اسی عاجزی کے ساتھ سورۃ الکہف کو انشاءاللہ سمجھنا شروع کرتے ہیں. سورۃ الکہف مکی سورت ہے, اور اوتھینٹک سورسز کے مطابق بعض جگہ پہ یہ کہا گیا ہے کہ اس کی بعض آیات جو ہیں وہ مکی ہیں اور بعض مدنی ہیں, لیکن اوتھینٹک نیریشنز کے مطابق سورۃ الکہف پوری کی پوری جو ہے وہ مکی سورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری میں حدیث آتی ہے جس کے الفاظ آتے ہیں سورۃ الکہفی, سورۃ الطٰہٰ اور سورۃ المریم العتق الاول. یہ شروع کی بالکل ریولیشنز میں سے ہیں, مکی دور کی ارلی ریولیشن میں سے یہ 3 صورتیں ہیں, کہف, طٰہٰ اور مریم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں اپنی تبلیغ کا آغاز کیا, دعوت کا آغاز کیا, تو جو مکہ کے مشرکین تھے
कुरैश वो आपके दुश्मन बन गए, जो आपके अपने रिश्तेदार थे वो आपके मुखालिफ हो गए, जो आपके पास दोस्त थे वो भी आपका साथ छोड़कर चले गए। और ये वो वक्त था जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत चंद साथी थे जो आपके साथ थे, लेकिन ये ज़रूर था कि नौजवान जो थे मक्का के वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज्वाइन कर रहे थे, ईमान ला रहे थे। तो मुशरिकीन मक्का को मसला हुआ, उनको परेशानी हुई कि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो मोहम्मद हैं, ये अपना दीन जो बता रहे हैं, इनको आहिस्ता आहिस्ता फॉलोअर्स मिलते जा रहे हैं। और क्योंकि ये वो लोग थे मक्का के जिनमें कई साल से, कई हजारों साल से कोई नबी रसूल नहीं आया था, और ये जो थे ये रसूलुल्लाह के खिलाफ भी अचानक से हो गए थे, इसलिए कि रसूलुल्लाह के फैन होते थे एक तरह से, आपको सादिक और अमीन कहा करते थे, आपके पास अपनी अमानतें रखवाया करते थे। लेकिन जब ये इस तरह से दीन का आगाज हुआ तो इनके अंदर का ग्रज, इनके अंदर का कीना बाहर आ गया। तो इन्होंने आपस में ये मशवरा किया, नज़र बिन हारिथ इनका एक वो था, लीडर था। बास कुरैश के लोग इकट्ठे हुए और इन्होंने नज़र बिन हारिथ से कहा कि आप कोई तरीका बताएं कि जिससे पता चले कि ये मोहम्मद असल में अल्लाह के रसूल हैं भी कि नहीं है। तो इन्होंने कहा कि यसरब के जो ज्यूज़ हैं आलिम, इसलिए कि यसरब में यहूदी होते थे, मदीना जो मदीने का पुराना नाम है, मदीना में यहूदी आलिम होते थे, मदीना में ही नसारा थे और मदीना में ही ज्यूज़ थे। क्रिश्चियन और ज्यूज़ दोनों मदीना में थे, मक्का में नहीं थे। अगर आप हिस्ट्री देखेंगी तो जिस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रिसालत का आगाज हुआ है, उस वक्त पूरा कुरैश जो था उसमें ज़्यादातर आपको मुशरिकीन मिलते थे। जितना जी जूश जो आपके लोग थे और जो क्रिश्चियन लोग थे, ये यसरब और हिजाज के इलाके में फैले हुए थे, लेकिन इस मक्का के पोर्शन में नहीं थे। तो इनके सरदारों ने मिलकर यह फैसला किया कि हम अपने में से एक लीडर को यसरब भेजेंगे और वहां पर वो जो यहूदी आलिम हैं उनसे पूछ कर आएंगे कि हमें कोई तरीका बताएं कि कैसे पता चले कि ये असली अल्लाह के रसूल हैं, और कैसे पता चले कि हम इनको जो है वो शिकस्त दे सकते हैं, क्योंकि ये अब पॉपुलर होते जा रहे हैं मक्का के अंदर। तो नज़र बिन हारिसी जो था ये इनके सारे लीडर्स की तरफ से मिलकर मदीना पहुंचा, और जब ये मदीना पहुंचा तो वहां पर इसने यहूदी आलिमों से मिलना शुरू किया। तो जब इनकी आपस में मुलाकातें हुई तो उससे बाज़ यहूदी उलमा ने नज़र बिन हारिस को ये मशवरा दिया कि देखो, तुम्हें पता चल सकता है कि ये अल्लाह के रसूल हैं या नहीं हैं, या इनको जो है वो कोई जिन आकर जो है वो डिक्टेट करता है। आप देखें, ये जो बनी इसराइल की लाइन थी, ज्यूज़ की लाइन थी, इसमें हज़ारों साल से अंबिया मुस्तकिल और रसूल आ रहे थे। आप अगर वो उसका फैमिली ट्री पढ़ें इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही के दोनों जो थे वो ज़ुर्रियत थे, बनी इसराइली भी और इधर ये कुरैश के लोग भी। बनी इसराइली जो थे वो चल रहे थे इसहाक अलैहिस्सलाम से, और जो कुरैश के लोग थे ये चल रहे थे इस्माइल अलैहिस्सलाम से। लेकिन यहाँ इस्माइल अलैहिस्सलाम की लाइन में, इस ज़ुर्रियत में कोई नबी रसूल नहीं आया था, जबकि बनी इसराइलों में कंटिन्यूसली जो कुरान में अल्फाज आते हैं फ़क़फ़ैना, कि यहाँ पर अल्लाह ताला ने अंबिया का तार तोड़ा ही नहीं। एक नबी जाता था, दूसरा आता था, एक जाता था, दूसरा जाता था, और बाज़ औक़ात एक होता था तो एक और मौजूद होता था, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम दोनों एक साथ मौजूद थे। तो नज़र बिन हारिस जो था वो यहूदी उलमा के पास पहुंचा, तो उसने इनको मशवरा दिया कि तुम अपने उन साहब से जाके जो अपने आप को दावा कर रहे हैं कि अल्लाह के रसूल हूँ, उनसे 3 सवाल करो। अगर वो इन 3 का जवाब दे दें तो वो अल्लाह के रसूल होंगे, और अगर वो इन 3 का जवाब ना दे सकें तो तुम उनको कत्ल कर देना। इसलिए कि बनी इसराइलियों की आदत थी, क्या आदत थी बनी इसराइलियों की? अपने अंबिया को कत्ल कर देना, और अंबिया को कत्ल कर देना और उसके बाद फिर माफ़ी मांग लेना और फिर अल्लाह के सामने ये समझना कि हम अल्लाह के चहीते हैं। ये इनका एक तरीका चला आ रहा था। तो नज़र बिन हारिस जब वापस मक्का आया और उसने कहा कि मुझे बनी इसराइली के जो उलमा हैं उन्होंने 3 सवाल बताए। अच्छा, ये जो कुरैश का इलाका था, इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो ज़ुर्रियत थी, क्योंकि इनमें कोई किताब नहीं आई थी कई हज़ार साल से, इनमें कोई नबी रसूल नहीं आया था, तो इनको इन बातों का बिल्कुल इल्म ही नहीं था। इनके पास जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हज के तरीके या तवाफ़ के तरीके भी थे, वो भी आप जानते हैं कि वो डिस्टॉर्ट हो चुके थे। ये तवाफ़ भी बरहाना नेकेड किया करते थे, और इनके हज के तरीके भी जो थे बिल्कुल डिस्टॉर्टेड थे। तो जो 3 सवाल बनी इसराइलियों ने इनसे कहा कि आप पूछें, उनमें से एक ये था कि आप उनसे पूछिए मोहम्मद से कि रूह क्या होती है। और फिर ये उनके उलमा ने बताया था नज़र बिन हारिस को कि अगर वो बता दें कि रूह क्या होती है
جس کا مطلب ہے وہ اللہ کے نبی نہیں ہے. اس لیے کہ روح کیا ہوتی ہے, اٹس بیونڈ آر امیجنیشن. اللہ نے انسانوں کو نہیں بتایا. سورہ بنی اسرائیل میں کیا آتا ہے, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, تو اللہ نے جواب کیا دیا ہے, قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي, دیٹس اٹ. بتایا ہی نہیں کہ کیا ہے, کچھ نہیں بتائی ڈیٹیل کہ کیا ہے, بس اتنا بتا دیا کہ اللہ کا امر ہے, اللہ کا حکم ہے. کیا ہوتی ہے یہ نہیں بتایا, اور یہ کسی بھی شریعت کے اندر جو ہے وہ کسی بھی کتاب کے اندر نہیں بتایا گیا. تو جو یہودی عالم تھے انہوں نے ان کو بتا کے بھیجا کہ ان سے پوچھنا روح کیا ہوتی ہے, اور اگر وہ جواب دے دیں اس کا مطلب ہے وہ اللہ کے رسول نہیں, اور اگر وہ کہیں کہ اللہ بہتر جانتا ہے تو وہ اللہ کے رسول ہوں گے. دوسرا سوال انہوں نے یہ کہا کہ ان سے پوچھنا ان چند نوجوانوں کے بارے میں جو کہ غار میں پناہ لینے کے لیے چلے گئے تھے, اور پھر پوچھنا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. یہ جو عرب کے لوگ تھے, اور خاص طور پہ جو مکہ کا علاقہ تھا, قریش کا علاقہ, یہ اصحاب کہف سے بالکل واقف نہیں تھا. ان کو بالکل کوئی ان تک سٹوری نہیں پہنچی تھی. اس لیے کہ اگر آپ ان کا جیولوجیکلی ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو یہ عرب کا علاقہ, یہ وہ علاقہ بنتا تھا بیچ کا کہ جس کے اندر یہ دنیا سے کٹے ہوئے تھے بالکل. ان کے اوپر آ کر کسی نے انویڈ بھی نہیں کیا. ان کے ایک طرف ایک بہت بڑی امپائر اور دوسری طرف بھی ایک بہت بڑی امپائر تھی. ایک طرف رومنس تھے اور ایک طرف پرشین امپائرز تھے. لیکن ان دونوں بڑی امپائرز نے کبھی اپنا بیک یارڈ بڑا کرنے کے لیے اس ایریا کے اوپر حملہ نہیں کیا. اس لیے نہیں کیا کہ یہاں بالکل بیرن تھا, آئل تو نہیں نکلا تھا نا اس وقت جیسے آج اس وقت سچویشن ہے. بالکل بیرن علاقہ تھا, تپتی صحرا ہوتی تھی, اور ڈیزرٹ کے اندر ٹیمپریچر 50+ جاتا ہے تو آپ دیکھیں کیا حال ہوتا ہوگا. پانی بہت ریئر تھا. یہ جتنی بڑی امپائرز دونوں طرف تھیں انہوں نے کبھی بھی انٹریکشن نہیں کیا. تو یہ عرب کا جو قریش کا علاقہ تھا یہ بالکل دنیا سے کٹے ہوئے تھے. ان کو نہیں معلوم تھا اصحاب کہف کیا ہیں. تو انہوں نے آ کر یہ بات اپنے لیڈرز کو بتائی کہ بنی اسرائیل کے علماء کہہ رہے ہیں کہ ان سے پوچھو کہ اصحاب کہف کا واقعہ کیا ہے اور ڈیٹیل کیا ہے. اور تیسرا سوال انہوں نے کیا کہ اس بادشاہ کے بارے میں بتائیے جس کو اللہ تعالیٰ نے مشرق سے مغرب تک کی کنگڈم دی تھی, اور پھر اس نے ایک بہت بڑی دیوار بنائی تھی. ذوالقرنین کا ذکر کیا انہوں نے. تو یہ 3 سوال لے کے نضر بن حارث مکہ واپس آیا, اور انہوں نے یہ سوچا کہ ہم جائیں گے اکٹھے ہو کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے ان تینوں سوالوں کو رکھیں گے. اگر وہ جواب دے دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. یہ لوگ آئے اور انہوں نے یہ تینوں سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھے. اب ایک جو طبرانی کی نریشن میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت تک ایک روٹین بن چکی تھی کہ جبرائیل علیہ السلام ایک روٹین سے آیا کرتے تھے. بعض موقعوں پر آتا ہے کہ ہر 3 دن کے بعد آتے تھے, بعض موقعوں پر آتا ہے کہ ہر 15 دن کے بعد آیا کرتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جس دن ان قریش کے لوگوں نے, لیڈرز نے سوال پوچھے, وہ اس روٹین کے مطابق جبرائیل علیہ السلام نے اگلے دن آنا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے میں کل تمہیں اس کا جواب دے دوں گا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے. تو بعض روایات میں آتا ہے کہ پھر 3 دن کے بعد, اگلے دن نہیں, 3 دن کے بعد جبرائیل علیہ السلام آئے, اور بعض روایات میں آتا ہے کہ نہیں 15 دن کے بعد جبرائیل علیہ السلام آئے. اب آپ سوچیں کہ رسول اللہ نے کہا تھا میں کل بتا دوں گا, اور وہ شخص جو کہ رسول ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے, اور وہ شخص جو کہ صادق اور امین ہے, وہ کہتا ہے میں کل بتا دوں گا, اور پھر وہ کل نہیں بتاتے, پھر پرسوں گزرتی ہے, پھر ایک اور دن, پھر ایک اور دن, اور 15 دن گزر جاتے ہیں. تو جو قریش کے لیڈرز تھے انہوں نے رسول اللہ کو موک کرنا شروع کر دیا, مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ یہ کہتے ہیں, کلیم کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں, اصل میں اللہ کے رسول نہیں ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت ذہنی اذیت سے گزرے ہوں گے ان دنوں میں جب تک کہ جبرائیل علیہ السلام نہیں آئے ہوں گے. بہرحال جو روایات اوتھینٹک نریشنز بتاتی ہیں کہ تقریباً 15 دن کے بعد پھر جبرائیل علیہ السلام آئے, اور جبرائیل علیہ السلام ان تینوں سوالوں کے جواب لے کر آئے. جو روح کا سوال کیا گیا تھا کہ روح کیا ہے, اس کا جواب سورہ بنی اسرائیل کے ذریعے دیا گیا. سورہ بنی اسرائیل کی وہ آیات بھی اسی موقع پر نازل ہوئیں جس کے لیے آپ کو بھی بتایا کہ وہ انہوں نے جو سوال کیا تھا روح کا, اس پر آیت نازل ہوئی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ وَقُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. یہ سورہ بنی اسرائیل کی ہی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ روح اللہ کا امر ہے, اور اللہ ہی اس کی اصل حقیقت جانتا ہے. انسانیت کے لیے, انسان کے لیے اٹس بیونڈ امیجنیشن. اور باقی دونوں سوالوں کے جواب سورہ کہف کے اندر دیے گئے. جو اصحاب غار تھے, اصحاب کہف تھے, ان کا واقعہ سورہ کہف کے اندر آ گیا شروع میں, اور جو ذوالقرنین تھا اس کا ذکر جو تھا وہ آ گیا تقریباً سورہ کہف کے اینڈ کے اوپر کہ یہ کون ہیں اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا چیز جو تھی وہ رکھی تھی اہم. تو اس طرح سے یہ سوالوں کے جواب جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کے رسول کے ذریعے
लोगों को दिए गए. अब सूरह कहफ और सूरह कहफ का हमारी जिंदगियों में अहम होना, ये तो बैकग्राउंड था ना कि सूरह कहफ किस वक्त नाजिल हुई. सूरह कहफ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जिंदगियों में एक तरह से हर हफ्ते की रूटीन में शामिल है. और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग कोशिश करते होंगे कि आप लोग सूरह कहफ को हर जुमे के जुमे ज़रूर पढ़ें, इसलिए कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई तरगीब दी हुई सूरत है. बाज़ सूरतों के बारे में हमें फ़ज़ाइल मिलते हैं, उनके वर्चूज़ मिलते हैं, लेकिन उसकी सुन्नत से कोई सनद नहीं मिलती है. तो बेशक कोशिश ये करें. पूरा कुरान यकीनन अल्लाह की तरफ से है, पूरा कुरान शिफा है, लेकिन जिन सूरतों को, जिन आयात को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए फ़जीलत दे दी गई है, हमारा काम है हम उनको थामें ज़रूर, और जिस वक्त उनको पढ़ने का कहा गया है हम उनको ज़रूर पढ़ें. जैसे सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात कब कहा रसूल अल्लाह ने पढ़ने को? हर रात सोने से पहले ज़रूर पढ़िए. 2 फरिश्ते अल्लाह ताला आपके लिए अपॉइंट कर देते हैं जो आपकी सुबह तक हिफाजत करते हैं. इसी तरह से सूरह मुल्क कब पढ़ने का कहा? इशा की नमाज और सोने के दरमियान जब आपको मौका मिल जाए आप अपनी जो है सूरह मुल्क पढ़ लीजिए. इसी तरह से हर जुमे को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह कहफ पढ़ने का कहा है. और क्यों सूरह कहफ पढ़ने का कहा है? अगर आप इंशाल्लाह जब आप सूरह कहफ को मुकम्मल पढ़ लेंगी तो आपको अंदाज़ा होगा कि सूरतुल कहफ असल में, वैसे तो पूरा कुरान ही है, लेकिन सूरतुल कहफ स्पेसिफिकली बहुत ही कम आयात के अंदर आपको मुसलमानों की मसाइल जो इस वक्त हैं उसका हल दे देती है. इस वक्त मुसलमानों के ऊपर मसाइल की बम्बार्टमेंट है, चाहे आप इंडिविजुअली देख लें, चाहे आप कलेक्टिवली देख लें. मुसलमान चाहे उम्मत के तौर पर देख लें या मुसलमान चाहे जियोग्राफिकल जो कंट्रीज में डिवाइडेड है आप उनको देख लें, एक के बाद एक डिजास्टर हिट करता है कि नहीं करता? एक के बाद एक मसला आता है या नहीं आता? और बाज़ औक़ात हम मुसलमान अगर एक बड़े स्कोप से हटकर इंडिविजुअली भी देखें, इनफरादी तौर पर भी, तो आप और मैं सोच रहे होते हैं कि हम अल्लाह के रास्ते में चलने की कोशिश करते हैं और एक मुश्किल के बाद एक और मुश्किल आ जाती है, एक सॉल्व होती है तो एक और मुश्किल आ जाती है, एक हर्डल हम क्रॉस करते हैं तो एक और रुकावट सामने खड़ी होती है. इस सारे के अंदर सूरह कहफ असल में आपको और मुझे बहुत सी रेमेडीज बताती है और बहुत सा तरीके बताती है. सूरह कहफ के अंदर आपको जो जिस्ट मिलेगा वो ये मिलेगा कि अल्लाह ताला इसके ज़रिए ईमान को मजबूत करते हैं इंसान के. और अगर मैं इसको एक जुमले में बोलूं सूरह कहफ की थीम को, कि सूरह कहफ की थीम क्या है, जब आप अल्लाह की तरफ प्रोटेक्शन के लिए पलटेंगे तो अल्लाह आपको प्रोटेक्ट करेगा. दिस इज द सिंपल वन लाइनर थीम ऑफ सूरतुल कहफ. जो इंसान पनाह लेने के लिए अल्लाह की तरफ जाएगा, ईमान रखें, अल्लाह उसको प्रोटेक्ट करेगा. और ये जुमला हम हर परेशानी पर अगर अप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि क्यों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर जुमे को हमें सूरतुल कहफ पढ़ने का कहा है. सूरतुल कहफ की कई बरकतें आपको अहादीस में मिल जाती हैं. सही बुखारी में हदीस आती है जिसका मफहूम है कि एक मरतबा एक शख्स सूरतुल कहफ पढ़ रहा था और पास ही उसका घोड़ा बंधा हुआ था. तो वो कहते हैं कि जब मैं सूरतुल कहफ पढ़ रहा था तो मैंने गौर किया कि जब मैं तिलावत करता हूँ तो एक बादल करीब आता है और फिर मैं जब तिलावत रोक देता हूँ तो बादल ऊपर चला जाता है. तो जब ये बादल शैंडलियर की तरह ऊपर नीचे हो रहा था, आप इमेजिन करें ये शैंडलियर लगा हुआ है और हम बोल रहे हो तो ये शैंडलियर नीचे आना शुरू हो जाए आहिस्ता 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 आहिस्ता, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप बोलना बंद कर दें तो ऊपर जाने लग जाए. तो जाहिर बात है जानवर जो होते हैं उनकी सेंसेस वैसे भी बड़ी शार्प होते हैं. तो इनका जो घोड़ा था वो बिदक रहा था, तो ये परेशान हो गए. जब ये परेशान हुए तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, इसलिए कि अनयूजुअल था ना बादल का इस तरह ऊपर नीचे करना इनके सर के ऊपर. तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और बुखारी में आता है आपने ये सारा वाकया सुनकर फरमाया, इक़रा फुलान, पढ़ते रहो, यानी तुम जो पढ़ रहे थे वो तुम पढ़ते रहो. फ़इन्नहा सकीनतु, ये सकीनत है, ये जो तुम्हारे ऊपर बादल आगे पीछे हो रहा है ये सकीनत है. तनज़्ज़लत इंदल कुरान, ये कुरान के पास नाजिल होती है. और एक रिवायत में आता है तनज़्ज़लत लिल कुरान, ये कुरान के लिए नाजिल होती है. और इमाम इब्ने हजर कहते हैं इस हदीस की शरह के अंदर कि ये जो सकीना है असल में ये फरिश्ते हैं, इसलिए कि जहाँ फरिश्ते होते हैं वहाँ सलामती और वहाँ सुकून होता है. तो जब सूरतुल कहफ पढ़ी जाती है तो अल्लाह ताला उस इंसान के ऊपर सकीनत नाजिल फरमाते हैं. वैसे तो ये अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कुरान का उसूल है. आप बहुत डिस्ट्रेस का शिकार हो, आप बहुत परेशान हो, आप एंग्जाइटी में हो, आप कुरान पढ़ना शुरू कर दें, शुरू में आपसे 2 आयतें भी नहीं पढ़ी जा रही होती, वो शैतान होता है
جو آپ کو تھکا رہا ہوتا ہے. اب جیسے انسان بہت رو رہا ہو اور بہت پریشان ہو یا بہت زیادہ سٹریسڈ ہو اور اس وقت اس کو خیال آئے کہ میں قرآن کھول کر پڑھتی ہوں, تو آپ جب اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھتی ہیں اور آپ ایک آیت 2 آیتیں پڑھتی ہیں تو شروع میں آپ کو بھاری لگ رہا ہوتا ہے, پھر جب آپ پڑھنا شروع کرتی ہیں تو آپ کو فلو کیسے مل جاتا ہے, پھر آپ پڑھتی جاتے ہیں اور پھر آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے آپ کے دل کے اوپر تسلی رکھ دی ہے, ہاتھ رکھ دیا ہے. وہ سکینت ہوتی ہے اور یہ سکینت اللہ کے فرشتوں کے ذریعے نازل کی جاتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بھی یہی کہا کہ تلک السکینہ, وہ سکینہ تھی, یعنی کہ وہ اللہ کے فرشتے تھے جو سورہ کہف کی تلاوت کو سننے کے بعد تمہارے اوپر نازل ہو رہے تھے. آپ دیکھیں جس گھر میں, گھر ہر طرح کے ہوتے ہیں نا, آپ ہر طرح کے گھروں میں جاتی ہوں گی, بعض گھروں میں آپ جاتی ہوں گی آپ کو کمفرٹیبل فیلنگز نہیں آتی ہیں, محسوس کیا کبھی آپ لوگوں نے, اور بعض گھروں میں آپ جاتے ہیں تو آپ کو کتنا سکون محسوس ہوتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ جس گھر میں اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے, جس گھر میں اللہ کے کلام کے مطابق عمل کیا جاتا ہے, اس گھر میں سکون ہوتا ہے. اور جس گھر میں اللہ کی نافرمانی کے کام ہوتے ہیں وہاں وحشت ہوتی ہے. کوئی آپ کو کوئی بہت ہی خوفناک چیزیں ہر طرف نظر نہیں آ رہی ہوتی, لیکن ایک بہت ہی آپ کو ڈسکمفرٹ کس گھروں کے اندر محسوس ہوتا ہے. آپ کمفرٹیبل نہیں ہو سکتے, آپ ریلیکس نہیں ہو سکتے. تو یہ تو بعض گھروں کا معاملہ ہے نا. اپنے اپنے گھروں کو ہم دیکھیں, ہمارا گھر سکینت کا باعث ہے یا ہمارا گھر شیطانوں کی اماجگاہ ہے. ہمیں خود دیکھنے کی ضرورت ہے. ہم اپنے گھر میں کتنا اللہ کا کلام پڑھتے ہیں. یہ رمضان مائل سٹون بن سکتا ہے. اگر ہم ابھی تک پچھلے 11 مہینوں سے ریگولر قرآن نہیں پڑھتے تھے تو کوئی بات نہیں, اللہ نے ہمیں رمضان دیا, اللہ نے زندگی دی ہے, اللہ نے مہلت دی ہے. الحمدللہ ہم اس رمضان سے اپنی عادت بنا لیں کہ ہم اپنے گھر کے اندر تلاوت کو ضرور کریں گے اور خود تلاوت کریں. آپ کا کیسٹ پلیئر لگا لینا وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن جو آپ کا تلاوت کرنے کا انداز ہوگا, جو آپ کا تلاوت کرنے کی فیلنگز اور جذبہ ہوگا, وہ آپ کے گھر پر سکینت نازل کرے گا. اسی طرح سے ایک حدیث آتی ہے, ابو دردہ سے روایت ہے, جس کا مفہوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کہف, سورہ کہف کی پہلی 10 آیات حفظ کر لے گا, میمورائز کر لے گا, اللہ تعالیٰ اس کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھے گا. ایک حدیث کے اندر رسول اللہ نے شروع کی 10 آیات کہا ہیں اور ایک حدیث کے اندر جو الفاظ آتے ہیں وہ آخر کی 10 آیات ہیں. تو اب آپ کے پاس چوائس ہے, آپ چاہیں تو شروع کی 10 آیات یاد کر لیجئے یا آپ چاہیں تو آخر کی 10 آیات یاد کر لیجئے. آپ نے فرمایا من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من الدجال. جس کسی نے سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں, اور ایک اور سند سے آتا ہے من آخر الکہف, جس نے آخر سورہ کہف کی 10 آیتیں حفظ کر لیں, اللہ تعالیٰ اس کو بچائے گا فتنہ دجال سے. صحیح مسلم کی ایک بہت لمبی حدیث آتی ہے جس کا مفہوم جو ہے وہ یہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ جو تھے وہ اکٹھے ہو کر مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے اور دجال کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے کہ دجال کیسا ہوگا, دیکھنے میں کیسا ہوگا, فزیکلی کیسا ہوگا, اور کس وقت آئے گا, جب آئے گا تو کیا معاملات ہوں گے. تو صحابہ ڈسکس کر رہے تھے اور صحابہ جو اس حدیث کے نیریٹر ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جب ہم ڈسکس کر رہے تھے تو اس طرح معاملہ بالکل ہو گیا کہ جیسے ہمیں لگ رہا تھا کہ ہم باہر نکلیں گے مسجد میں تو کسی اوٹ کے پیچھے, کسی دیوار کے پیچھے چھپا ہوا ہوگا. جیسے آپ ہارر مووی دیکھتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, وہ اندھیرے میں بچے کیوں نہیں جا رہے ہوتے, ان کو لگ رہا ہوتا ہے ابھی کہیں سے کوئی ویمپائر نکل کے آ جائے گا, ابھی کوئی زومبی نکل کے آ جائے گا, ان کو یہی لگ رہا ہوتا ہے نا. تو صحابہ اتنے ہی معصوم تھے, وہ جب دجال کے بارے میں اتنی باتیں کر رہے تھے اور ڈسکس کر رہے تھے تو ان میں سے ایک نے کہا کہ بالکل ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ ہم ابھی مسجد سے باہر نکلیں گے تو کسی دیوار کے پیچھے سے جو ہے وہ دجال آ جائے گا. اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور آپ نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ کس بات کے اوپر جو ہو پریشان ہو رہے ہو. تو صحابہ نے بتایا کہ ہم دجال کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے اور ہم یہ آپس میں ایک دوسرے کو بتا رہے تھے کہ کیسے جو ہے وہ اس سے بچا جا سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اگر دجال اس وقت آیا جس وقت میں تم لوگوں کے درمیان میں ہوں گا تو آئی ول بی یور پروٹیکٹر, میں تم لوگوں کو دجال سے بچاؤں گا. لیکن اگر دجال اس وقت آیا جس وقت میں اس دنیا سے جا چکا ہوں گا تو آپ نے فرمایا وَكُلَّ مُسْلِمٍ حَجِيجُ النَّفْسِهِ, تو تم میں سے ہر ایک کو اپنا خود پروٹیکٹر بننا پڑے گا. کوئی تمہیں دجال سے پروٹیکٹ نہیں کر سکتا, اللہ کے بعد تمہیں خود اپنی پروٹیکشن کرنی ہوگی. اور پھر آپ نے بتایا کہ تم میں سے جو کوئی سورہ کہف کی آیات پڑھے گا اس کو اللہ فتنہ دجال سے محفوظ رکھے گا. پھر آپ نے بتایا کہ تم میں سے جو کوئی سورہ کہف کی آیات پڑھے گا اس کو اللہ فتنہ دجال سے محفوظ رکھے گا. اور جس وقت فتنہ دجال واضح ہو جائے, اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ 10 آیتیں اپنا معمول بنا لو. تو سورہ کہف کی تلاوت اتنی ہی ضروری ہے.
اسی طرح مستدرک حاکم کی روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعۃ اضاء لہ من النور ما بین الجمعتین، جو ایک جمعے کو سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے ایک جمعے سے اگلے جمعے تک اللہ تعالیٰ اس کو ایک نور دے دیتے ہیں۔ اور یہ نور کیا ہوتا ہے؟ یہ نور ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کے میرے چہرے پہ ایسے لگے جیسے ہائی لائٹر لگا ہوا ہے، ایسا نور نہیں ہوتا۔ اللہ کرے کہ ایسا نور بھی اللہ ہمیں دے دے، اللہ سے تو ہم اچھی امید رکھتے ہیں۔ آخر قیامت کے دن ملے گا نا ایسا نور۔ اللہ تعالیٰ روز محشر میں رسول اللہ اپنے امتیوں کو کیسے پہچانیں گے؟ ان کے وہ اعضاء چمک رہے ہوں گے جو وہ وضو کے اندر واش کیا کرتے تھے، 5 وقت دھویا کرتے تھے، تو وہاں پہ تو ہائی لائٹر لگ جائے گا نا۔ تو اللہ کرے اللہ دنیا میں بھی ہائی لائٹر لگا دے، امید رکھیں۔ لیکن یہ جس نور کی بات کی جا رہی ہے مفسرین کے مطابق یہ نور کیا ہے؟ نور ہدایت کا نور ہے، جس میں فتنوں کی بمبارڈمنٹ ہوگی لیکن انسان اپنے ایمان کو قائم رکھے گا۔ تو اللہ سے امید رکھ کر اس چیز کو اپنی روٹین بنائیں اور ہر جمعے کو سورۃ الکہف پڑھیں۔ دیکھیں ہمارا جمعہ شروع ہو جاتا ہے جمعرات کی مغرب سے۔ بعضوں کا جب ہم تجوید کے ساتھ سورہ کہف پڑھتے ہیں تو ہمارا منہ تھک جاتا ہے، ہم کہتے ہیں بہت لمبی ہو رہی ہے، تو آپ اس کو چنکس میں ڈیوائڈ کر لیں۔ سورۃ الکہف کو 3 سے 4 چنکس بنا لیں، جس میں آپ آرام سے پڑھ لیں، یا 2 چنکس بنا لیں، آپ کے اپنے اوپر ہے۔ بس کوشش یہ کریں کہ جمعرات کی مغرب سے لے کر اگلے دن جمعے کی نماز سے پہلے پڑھ لیں۔ اگر مثال کے طور پر کوئی جمعے کی نماز تک نہیں پڑھ پاتا ہے تو کوئی بات نہیں، جمعے کی مغرب تک پڑھ لیجئے، کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں ہے، لیکن جمعے کے دن اس کو پڑھنے کی مکمل کوشش کیجئے۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہم کو آزمائشوں میں پروٹیکٹ کر کے رکھیں گے۔ یہ جو فتنہ دجال ہے، یہ فتنہ دجال صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو نہیں بتایا گیا، صرف آپ کی امت کو اس سے وارن نہیں کیا گیا۔ جب سے انسانیت بنی ہے آدم علیہ السلام سے لے کر، آدم علیہ السلام نے بھی اپنے لوگوں کو اس فتنہ دجال سے وارن کیا تھا، اور ہر آنے والا رسول اپنی قوم کو اس فتنہ دجال سے وارن کرتا رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسا فتنہ، انسانیت پر کئی آزمائشیں آئیں، انسانیت کے اوپر کئی عذاب بھی آئے، قومیں اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیں، کئی لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ہاتھوں مارے گئے۔ یہ جو جینوسائیڈز ہوتے ہیں اور لاکھوں لوگ مرڈر ہو جاتے ہیں، جیوز کا کتنا بڑا جینوسائیڈ ہوا ہے، کبھی نبوکڈ نظر کے ہاتھوں اور کبھی ہٹلر کے ہاتھوں۔ یہ سارے فتنے کچھ بھی نہیں تھے فتنہ دجال کے سامنے۔ جتنے بھی انسانیت کو فتنے اس وقت ہٹ کریں گے، اس میں سب سے زیادہ ہائی لیول کا جو فتنہ ہوگا وہ صحابہ کہتے ہیں کہ وہ فتنہ دجال ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دجال کو طاقت دے دیں گے کہ دجال جو ہے وہ پانی جہاں سے کہے گا وہاں سے پانی نکل آئے گا، دجال جہاں کہے گا وہاں سے جو ہے وہ پودے نکل آئیں گے، دجال کے کنٹرول میں اللہ تعالیٰ فوڈ اینڈ امپاورمنٹ دے دیں گے، اور جو دجال کو فالو کرے گا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان کیا ہوں گے کہ وہ انسان اس کو فالو کرنے سے فلرش کرنا شروع کر دیں گے۔ جو دجال کو فالو نہیں کرے گا کیا ہوگا؟ اس کو دنیا میں ناکامی ملنا شروع ہو جائے گی۔ تو یہ اتنا بڑا فتنہ ہوگا، اور کون چاہتا ہے کہ اس کو دنیا میں سکون نہ ملے؟ کون چاہتا ہے کہ اس کو دنیا میں کامیابی نہ ملے؟ تو فتنہ دجال سے پناہ، اسی لیے آپ کو اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھنے کا کہا ہے کہ اللہ سے ہم فتنہ دجال سے معافی، اللہ کی پناہ میں آتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس کا شکار کرے۔ آپ دیکھیں بعض احادیث میں آتا ہے کہ مومنین جب دجال آئے گا تو مومنین پہاڑوں کی طرف پناہ لینے کے لیے بھاگیں گے، اس لیے کہ ایمان پر قائم رہنا اتنا ہی مشکل ہو جائے گا۔ یہ جو اس سورہ کہف کی پہلی کہانی ہے، پہلی سٹوری اصحاب کہف کی، وہ بھی تو ایک ٹائرنٹ کنگ کے اگینسٹ جو تھے وہ پناہ لینے کے لیے غار میں گئے تھے، پہاڑوں میں دوڑ گئے تھے۔ تو یہ جو فتنہ دجال ہوگا یہ بھی اتنا ہی سخت ہوگا کہ اس میں انسانوں کو اپنا ایمان قائم رکھنے کے لیے بہت زیادہ کوششیں کرنی پڑیں گی۔ اور آپ دیکھیں فتنہ دجال کی پروٹیکشن کے لیے خاص طور پر 10 آیات کا ذکر آپ کو صحیح بخاری کی حدیث میں ملتا ہے، جو شروع کی 10 آیات ہیں۔ کم سے کم اگر کسی کو پوری سورہ کہف پڑھنے کا موقع نہیں بھی ملتا تو وہ یہ 10 ضرور پڑھ لیا کرے، اور ان 10 کو حفظ کرنے کا بہت انسینٹیو ہے۔ امیجن کریں کہ آپ کے سامنے دجال آ جائے، بیکاز دجال از اے فزیکل فگر۔ ابھی انشاءاللہ جب ہم پڑھیں گے یاجوج ماجوج پر تو تفصیل سے بات کریں گے۔ دجال آپ کے سامنے آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ جس کے سامنے دجال آ جائے اور وہ یہ 10 آیتیں پڑھ لے، اللہ اس کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھے گا۔ تو یہ اتنی ہی اہم اور پروٹیکشن دینے والی صورتیں ہیں۔ آپ دیکھیں کہف کہتے کس کو ہیں؟
غار کو کہتے ہیں نا, غار از اے سمبولک پلیس آف پروٹیکشن. غار ہرا کیا تھی؟ اللہ کے رسول دنیا کی ساری جو حسل بسل ہے اس کو چھوڑ کر اس غار میں پروٹیکشن لیا کرتے تھے اور میڈیٹیشن کیا کرتے تھے, عبادت کیا کرتے تھے, تدبر کیا کرتے تھے, تفکر کیا کرتے تھے. غار یہی تھی نا, غار ہرا. غار ثور کیا تھی؟ جب ہجرت فرمائی ہے آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ تو غار ثور میں آپ نے پناہ لی تھی. تو غار از اے سمبل آف پروٹیکشن. صحیح. سورۃ الکہف, اصل میں سورۃ الکہف کا دوسرا نام کیا ہوگا؟ سورۃ الپروٹیکشن. اٹس اے پروٹیکشن گیونگ سورہ جو آپ کو پروٹیکشن دیتی ہے. اور آپ کس کی پروٹیکشن میں آتے ہیں؟ اللہ کی پروٹیکشن میں آتے ہیں. تو یہ وہ صورت ہے جو آپ کو اور مجھے الحمدللہ اللہ سے قریب کر دیتی ہے اور ایمان کو مضبوط کر دیتی ہے. یہی وہ صورت ہے جس کا ایگزیکٹ مڈل جو بنتا ہے پورے قرآن کا. بعض اسکالرز نے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے اپنے بندے پیدا کیے جنہوں نے کئی اینگل سے قرآن کے علوم کو واضح کیا ہے. ایک جو فیلڈ ہے قرآن کے علوم میں وہ یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ انہوں نے کاؤنٹ کیے ہیں, اور جو ایگزیکٹ مڈل ہے قرآن کے الفاظ کا وہ سورۃ الکہف میں آتا ہے. وہ لفظ ہے وَلْيَتَلَطَّفْ. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر وہ مصحف کے اندر, خاص طور پہ جو ہمارے لوکل مصحف ہوتے ہیں سب کانٹیننٹ والے, اس میں وہ وَلْيَتَلَطَّفْ کو تھوڑا سا بڑا کر کے لکھتے ہیں. وہ کیوں لکھا ہوتا ہے بڑا؟ اس لیے دس از دا ایگزیکٹ مڈل آف دا قرآن. جن اسکالرز نے قرآن کے الفاظ کو کاؤنٹ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ لفظ جو ہے وَلْيَتَلَطَّفْ یہ قرآن کا ایگزیکٹ مڈل ہے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ بی لطیف, آپ اگر اس کو سمپلیفائڈ فارم میں کہیں تو بی کائنڈ, بی سافٹ, بی مرسیفل. یہی کانسیپٹ دیا گیا ہے. سورہ کہف اور مجھے اور آپ کو جب ہر جمعے پڑھنے پڑے گی تو اور میں اور آپ سوچ سمجھ کے پڑھیں گے تو یہ میرے اور آپ کے اندر کون سی کوالٹی لے کر آئے گی؟ نرمی کی کوالٹی, مرسیفل ہونے کی کوالٹی. لوگوں کے ساتھ جو رحم کرتا ہے اللہ اس پر رحم کرتا ہے, جو لوگوں کے ساتھ رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا. تو یہ بھی ایک چیز جو ہے وہ سورہ کہف کے ساتھ اٹیچ کی جاتی ہے. سورۃ الکہف جو ہے الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے, اور قرآن کا مصحف کا جو سب سے پہلا فریز ہے وہ بھی الحمدللہ ہے. تو بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ کیونکہ مڈل ورڈ اس کے اندر آیا ہے تو یہ مڈل سورہ ہے قرآن کی الفاظ کے وائز. تو قرآن کا آغاز بھی الحمدللہ سے اور قرآن کا مڈل بھی الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے. اسی طرح سے سورہ کہف کے لیے بعض اسکالرز نے کہا کہ سورہ بنی اسرائیل اس سے پہلے آتی ہے مصحف میں. سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت میں آتا ہے قُلِ الْحَمْدُ کہیے الحمدللہ, اور سورہ کہف شروع ہوتی ہے الحمدللہ الذی, اس طرح سے کر کے آگے اللہ تعالیٰ آیت فرماتے ہیں. تو یہ جو موٹیویشن مختلف اینگل سے ہمیں ملتی ہے سورہ کہف پڑھنے کی, اس کے لیے ایک بیسک موٹیویشن اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہمیں کیوں دی گئی ہے. ایمان مضبوط ہوگا, ہمارے اندر اللہ کی طرف سے نرمی آئے گی, رحمت کی کوالٹی آئے گی, کمپیشن آئے گا, یہ سب تو ہوگا. لیکن یاد رکھیں جو چیز آپ کو الٹیمیٹ مصیبت سے بچا سکتی ہے, جو چیز آپ کو الٹیمیٹ فتنے سے بچا سکتی ہے, جو آپ کو فتنۃ المسیح الدجال سے بچائے گی, وہ آپ کو ہر فتنے سے بچائے گی. یہ کانسیپٹ ہے سورہ کہف ہر جمعہ پڑھنے کا. اگر اس وقت مجھے اور آپ کو دجال نظر نہیں آ رہا تو کیا مجھے اور آپ کو سورہ کہف پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ صحابہ کے ٹائم پہ تو بہت دور تھا نا دجال, اب تو بہت قریب آ گیا ہے. تو صحابہ بھی تو سورہ کہف پڑھتے تھے. کیا اس کے پیچھے لاجک ہے؟ وہ چیز, وہ صورت جو آپ کو فتنہ دجال سے بچائے گی, وہ آج کے دور میں جتنے بھی فتنے ہیں وہ ان سب میں آپ کی پروٹیکشن کرے گی. اس یقین کے ساتھ ہر جمعے کو سورۃ الکہف پڑھیے کہ یہ مجھے ہر پریشانی سے, ہر فتنے سے, ہر اللہ کی نافرمانی کی بمبارڈمنٹ جو میرے اوپر ہو رہی ہے اس سے یہ میری پروٹیکشن کرے گی انشاءاللہ. تو انشاءاللہ اسی امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا فہم دیں گے اور ہمارے ایمان اور ہدایت کو بڑھائیں گے, اس کی آیت کو شروع کرتے ہیں. پہلی آیت سورۃ الکہف کی. اچھا, آپ کو جو ہم نے بکلیٹس دیے ہیں اس میں ایک انڈیکس پیج بنا ہوا ہے. پہلا پیج آپ نے دیکھا نا, اس میں ہم نے آیتوں کو 8 پورشنز میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. پہلا پیج جس میں آپ کو ریٹن ملے گا, ہاں, سورۃ الکہف اوپر لکھا ہے اور نیچے لکھا ہوا ہے فہرست, اس کا انڈیکس بنا ہوا ہے. اسکالرس نے سورۃ الکہف کو 8 پورشنز میں ڈیوائڈ کیا ہے, 8 پورشنز میں. میجرلی آپ کو اس میں کہانیاں تو 4 نظر آتی ہیں,
جو آپ کو مین 4 سٹوریز اکثر جو ہیں وہ لیکچرز میں سننے کو ملتی ہوں گی. جیسے ایک جو ہے اس میں کہانی ہے اصحاب کہف کی میجر کہانی. ایک اس میں میجر کہانی آپ کو ملے گی 2 باغ والوں کی. ایک آپ کو اس میں میجر واقعہ ملتا ہے موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا. اور ایک آپ کو اس میں جو واقعہ ملتا ہے ذوالقرنین کا. یہ مین 4 سٹوریز ہیں جو سورہ کہف کے اندر آتی ہیں اور جس سے لیسنز ڈرائیو ہوتے ہیں. لیکن مفسرین نے، کلاسیکل اسکالرز نے سورۃ الکہف کو 8 پورشنز میں ڈیوائڈ کر دیا ہے. اس لیے کہ یہ 8 پورشنز جو ہیں ایک طرح سے سمجھ لیں آپ 8 ٹاپکس میں ان کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. جیسے جیسے آپ آگے بڑھتی جائیں گے آپ کو ٹاپک واضح ہوتا جائے گا. یہ جو سورۃ الکہف کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 8 تک کی بات ہے، اس میں آپ کو قرآن کے بارے میں اصل میں ڈسکرپشن ملے گا. قرآن کی صفات کے بارے میں، قرآن کی اہمیت کے بارے میں آیات ملیں گی. جو چنک ہے اس کا پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 8 تک. اچھا، اس سے پہلے کہ میں پہلی آیت پہ جاؤں، ایک اور بات مجھے یاد آئی. بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں اگر سورہ کہف میں اصحاب کہف کا قصہ شروع ہوتا ہے آیت نمبر 9 سے شروع ہوتا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ فتنہ دجال سے پروٹیکشن کے لیے کتنی آیتیں پڑھنی سورہ کہف کی؟ 10. صحیح. اچھا 10 آیتیں پڑھنی ہیں. اور فتنہ، یہ جو اصحاب کہف کا قصہ ہے یہ تو آیت نمبر 11 میں بھی چلے گا، آپ دیکھیں گے. اس لیے کہ 9 سے لے کے 26 تک پھر پورے کا پورا اصحاب کہف کا قصہ ہے. اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف 10 آیتیں پڑھنے کا کہا فتنہ دجال سے محفوظ رہنے کے لیے رسول اللہ کے ذریعے. اس لیے کہ 11ویں آیت میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف جو تھے، پیپل آف دا کیف تھے، ان کو سلا دیا تھا. وہ آپ کو اور مجھے کیوں نہیں کہا گیا وہ آیت پڑھنے کو؟ بہت اچھی اس کے لیے مفسرین نے لاجک دی. وہ کہتے ہیں آپ اور میں دجال کا مقابلہ سو کر نہیں کریں گے. صحیح. اگر آپ کو اور مجھے دجال کا مقابلہ سو کر کرنا ہوگا تو پھر تو ہم دجال کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ کو اور مجھے تو ابھی آپ کو بتایا تھا کیا کرنی ہے، وی نیڈ ٹو بیکم پیپل آف ایکسلنس. آپ کو اور مجھے تو کنٹینیوس ایفرٹ کرنی ہے. تو اسی لیے آپ کو اور مجھے ٹیکنیکلی جو رسول اللہ کے ذریعے فتنہ دجال سے محفوظ رہنے کے لیے آیتیں دی گئی ہیں وہ 10 دی گئی ہیں. 11ویں آیت میں ان کے سونے کا ذکر ہے، اس کو اومٹ کر دیا گیا. اور ہم مسلمانوں کو بتا دیا گیا ہے کہ فتنہ دجال میں جو اللہ تعالیٰ ہماری فائنل الٹیمیٹ پروٹیکشن کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جائے گا جو کہ اصل مسیح ہیں. یہ تو مسیح دجال ہے نا، جھوٹا مسیح ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اس دجال کو ختم کیا جائے گا. ہمارا تو کانسیپٹ یہ ہے. اور جب عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے دجال کو ختم کیا جائے گا تو کیا یہ سو کر ہوگا، خواب میں ہوگا یا حقیقت میں ہوگا؟ یہ حقیقت میں ہوگا اور ایک پوری جنگ ہوگی. اس میں آپ کو ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنا پڑے گا. جس کی جو جورسڈکشن ہوگی، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس وقت تک حیات رکھا تو اللہ ہمیں ایمان پر قائم رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے کی اور عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شریعت پر آئیں گے. تو یہ ایک بات ہے جو مجھے یاد آئی، میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں. چلیے اب پہلا حصہ اس کا شروع کرتے ہیں. اور اس کا جو پہلا حصہ ہے سورۃ الکہف کا وہ قرآن کے بارے میں ہے. پہلی آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. کل شکر، کل تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جس نے نازل کیا کتاب کو اپنے بندے کے اوپر. انزل علی عبدہ الکتاب. آپ میں سے جو لوگ گرامر کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو الحمدللہ بھی سمجھ آتا ہوگا، الحمدللہ، اور انزلہ بھی سمجھ آتا ہوگا. الحمدللہ اصل میں ایک فریز ہے اور الحمدللہ جب آپ گرامیٹیکلی دیکھتے ہیں تو یہ واحد ہے، سنگولر ہے. لیکن اللہ کی حمد کرنا کوئی ایک طریقے سے تو نہیں ہوتا. اللہ کی حمد کتنے طریقے سے ہو سکتی ہے؟ کیا آپ مجھے اس کو کوانٹیفائی کر کے بتا سکتا ہے؟ اللہ کی حمد کا طریقہ کوانٹیفائی نہیں ہو سکتا. اسی لیے آپ اس کا ترجمہ اردو میں دیکھتے ہیں، کل شکر کل تعریف. یعنی جتنا بھی جس انداز میں بھی شکر ہو سکتا ہے وہ سب اللہ کے لیے، اور جس انداز میں بھی تعریف ہو سکتی ہے وہ سب اللہ کے لیے. تو آپ کا اور میرا یہیں پر ایمان مضبوط ہو گیا کہ اصل میں تعریف کے قابل ہستی کون ہے؟ اللہ ہے.
आपका और मेरा कोई क्रेडिट नहीं। अल्लाह ने हमें जहां रखा, जैसा बनाया, जितना इल्म दिया, जितना फहम दिया, जितना अल्लाह ने दुनिया में नेमतें दी, इसमें हमारा कोई क्रेडिट नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। और यही कलमा हमें सिखाया गया है कि जब कोई आपकी तारीफ करे या जब कोई आपको अपनी नेमत महसूस हो, फौरन बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह, उसको अल्लाह से जोड़ दीजिए। तो कहा गया कि कुल शुक्र, कुल तारीफ अल्लाह ही के लिए है। अल्लज़ी अनज़ला अला अब्दिहिल किताब, ये अनज़ला फेल आ रहा है। आपने कुरान में पढ़ा है ना, नज़्ज़ला, नज़्ज़ला भी आता है ना कुरान में। नज़्ज़ला होता है किसी चीज को ग्रेजुअली नाजिल करना, और अनज़ला आता है किसी चीज को फौरन नाजिल कर देना। जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, जिनको अल्लाह ताला ने जिन अल्लाह के रसूल के जरिए खास दुआ की थी कि अल्लाह इनके फ़हम में इजाफा करे, अब्दुल्ला इब्न अब्बास का जो यहाँ पर तफसीर है वो ये कहते हैं कि अनज़ला अला अब्दिहिल किताब में अनज़ला का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने जो पूरा कुरान, जिसमें हमारा आज भी ईमान है कि वो अल्लाह के पास रिटन टैबलेट्स में लौहे महफूज में मौजूद है, 7वें आसमान पर, 7th स्काई पर, अल्लाह ने उसको एक साथ आसमान दुनिया पर नाजिल फरमाया था। और फिर ये इस आसमान दुनिया से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब पर ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा करके 23 साल के अरसे में नाजिल हुआ है। तो अनज़ला का मफहूम होता है एक साथ किसी चीज को नाजिल कर देना। ये एक साथ नाजिल करना दुनिया के आसमान से रसूलुल्लाह के दिल पर नहीं बात हो रही, बल्कि कहां से कहां बात हो रही है, ये लौहे महफूज से, रिटन टैबलेट से, 7th स्काई से 1st स्काई की बात हो रही है, जिसको आप आसमान दुनिया कहते हैं। बैतुल इज्जा भी कहा जाता है इस 1st हेवन को। ये जो पहला आसमान दुनिया है जिसको अल्लाह ताला ने सितारों से मुज़य्यन किया है, इसको बैतुल इज्जा भी कहा जाता है। तो ये अनज़ला आया है कि अल्लाह ताला की ये हिकमत कि अल्लाह ने एक साथ पूरा कुरान इस आसमान दुनिया पर नाजिल फरमा दिया। आगे आया है अला अब्दिहिल किताब। अला, देखिए 2 अल्फाज आपने अरबी में पढ़े होंगे, एक होता है अला और एक होता है इला। इला पढ़ा है ना, जो अलिफ खड़ी हुई शक्ल हमजा के साथ लिखा जाता है। अगर इला होता तो इसका मतलब यहाँ आ सकता था अनज़ला इला अब्दिहिल किताब। स्कॉलर्स कहते हैं अगर इला आता तो मतलब होता कि हमने आपको प्रिविलेज किया है किताब देकर। अला क्या बता रहा है कि हमने आपको रिस्पॉन्सिबल किया है किताब देकर। ये डिफरेंस है। जो आप में से लोग ग्रामर समझते हैं, इला और अला दोनों हरूफ जर होते हैं, लेकिन दोनों के मफहूम में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। इला और अला दोनों हरूफ जर होते हैं, लेकिन दोनों के मफहूम में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। इला आता तो प्रिविलेज दे दिया जाता, बड़ी आपको जो है वो शान दी गई है। अला ला के आपको जिम्मेदारी का एहसास दिलाया गया है कि ये किताब जिसके पास होगी उसको जिम्मेदारी का एहसास होना और रहना चाहिए। जो इस किताब को समझेगा वो इसकी जिम्मेदारी को भी महसूस करे। तो अला रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंशन कर रहा है। अब्दिहिल किताब, अब्द से तमाम मुफस्सरीन की कंसेंसस है कि अब्द का मतलब यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए स्पेसिफिकली रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आया है। यहाँ अब्द रसूलुल्लाह को कहा गया है। और याद रखें, अब्द इंसानियत में, इंसानों में हाईएस्ट मुकाम है, हाईएस्ट मुकाम है। हालांकि अब्द का तर्जुमा क्या होता है? गुलाम। और अल्लाह ने बंदे को, जब अल्लाह किसी बंदे को अब्द कहता है तो यह अल्लाह की क्लोजनेस की निशानी होती है। अब अल्लाह जब कहता है अब्दी, क्या मतलब होता है? मेरे बंदे। तो इसमें अल्लाह की क्लोजनेस आ जाती है। तो अल्लाह का अब्द किसी को डिक्लेयर करना, वो अल्लाह की क्लोजनेस का हाईएस्ट मुकाम होता है। और ये जो अल्लाह ताला किसी को अब्द कहते हैं, इसका मतलब होता है कि अब वो बंदा, वो इंसान कांस्टेंट अल्लाह की बात मानता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर अल्लाह की कांस्टेंट बात मानने वाला कौन था? कोई भी नहीं था ना। अल्लाह ताला ने अपना बेहतरीन अब्द रसूलुल्लाह को बनाया और हम सबसे कहा कि मेरे इस अब्द के फुट स्टेप्स को फॉलो करो, और हम सबको उनके फुट स्टेप्स को फॉलो करने के लिए उनको रोल मॉडल बना दिया। तो जो भी हम में से अल्लाह की बात को कॉन्स्टेंटली मानने की कोशिश करेगा वो अब्द बन जाएगा। और ये आपको और मुझे समझना चाहिए कि इस किताब का मकसद, इस कुरान का मकसद हमें फिलॉसफी सिखाना नहीं है,
اس کو کتاب کا مقصد ہمیں میتھمیٹیکل فارمولاز اور ہمیں ہبل ٹیلیسکوپ سے ریلیٹ کرتی ہوئی چیزیں سکھانا نہیں ہے. اس کتاب کا مقصد یہ ہے کہ میں اور آپ اللہ کے عبد بن جائیں. جو بھی کریں عبد بن جائیں. سائنٹسٹ بنے تو بھی عبد بن کر سائنٹسٹ بنے. انوینشنز کریں تو بھی عبد بن کر کریں. آگے سے آگے دنیا کو انفر کریں تو بھی اپنی عبد والی پوزیشن کو نہ بھولیں. یہ ہے اس قرآن کا مقصد. اور جو قرآن کو انٹرنلائز کرتا ہے وہ اللہ کا عبد بن جاتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوالٹی کو لایا گیا کہ وہ اللہ کے بہترین عبادت کرنے والے، بہترین ورشپر ہیں. ہائیسٹ پوزیشن ہے ایک مومن کے لیے جس میں وہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ہمبل کر لیتا ہے. آپ دیکھیں جب رسول اللہ کو واقعہ معراج پر لے جایا گیا، اسراء والمعراج، آسمانوں کے سفر پر، تو سورہ بنی اسرائیل کی جو پہلی آیت آتی ہے جس میں واقعہ معراج کا ذکر ہے، وہاں پہ بھی آپ کو رسول نہیں کہا گیا. وہاں پر بھی کیا آیا تھا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایلیویٹ کیا عبد کہہ کے. آپ اور میں بھی اللہ کے عبد ہیں. اور یہ آپ اور میں جب اللہ کے عبد بنتے ہیں تو یہ نہیں سمجھے کہ میں آپریشن کا شکار ہو رہی ہوں اور میں اللہ کی غلام بن گئی. جو اللہ کا غلام بنتا ہے وہ اصل میں ساری غلامیوں سے آزاد ہو جاتا ہے. جو اللہ کا غلام بنتا ہے اس کو لوگوں سے ڈر نہیں لگتا ہے. وہ لوگوں کے حقوق تو ادا کرتا ہے لیکن وہ لوگوں کی باتیں ماننے میں رب کی نافرمانی نہیں کرتا. یہ ہے عبد کا مقام. اسی لیے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ قریب انسان کو کر دیتا ہے. آگے آیا وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا. اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی. یہ جو وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ آیا ہے، کس میں ٹیڑھ نہیں رکھی؟ کس کی بات ہے؟ کتاب کی بات ہے. یعنی کہ قرآن کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں کوئی ٹیڑھ جو ہے وہ نہیں رکھی. یہاں پر لفظ آیا ہے عِوَجًا. عِوَجًا دو زبر کی تنوین ہے نا اس کے اوپر، اتنا تو ہم سب سمجھتے ہیں. یہ جو تنوین آئی ہے یہ تنوین آئی ہے تقلیل کے لیے. تقلیل مطلب یعنی یہ بتانے کے لیے کہ اس قرآن میں ذرا سی بھی کوئی ٹیڑھ اور ڈیویشن نہیں ہے. اگر مجھے اور آپ کو اس کا کوئی بھی حکم سمجھ نہیں آ رہا، یا اپنے کردار سے ٹیلی کرتا ہوا نہیں مل رہا، یا اپنے لائف سٹائل سے ٹکراتا ہوا مل رہا ہے، تو وہ میرے لائف سٹائل کا مسئلہ ہو سکتا ہے، وہ میری سوچ کا ایشو ہو سکتا ہے، وہ میرے کردار کا مسئلہ ہو سکتا ہے. قرآن کا مسئلہ نہیں ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک رتی برابر بھی، ایک آؤنس بھی، ایک ایٹمز ویٹ بھی کوئی کمی نہیں رکھی. ایواجن کی تنوین آپ کو اور مجھے بتا رہی ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی کتاب دے کر آپ کے بھی کردار کو ایلیویٹ کیا گیا ہے کہ آپ کو بھی ایسی کتاب دی گئی کہ جو کہ بالکل پرفیکٹ ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتا ہے کان خلقہ القرآن. آپ بھی پرفیکٹ تھے، جبھی تو پرفیکٹ عبد تھے کہ آپ کا پورا اخلاق اصل میں قرآن ہوتا تھا. آپ کا چلنا پھرنا، معاملات کرنا، یہ سب کا سب قرآن کے ساتھ تھا. اور میں دوسری آیت کو اس کے ساتھ کنیکٹ کر رہی ہوں، پھر انشاءاللہ ہم اس کو اور ڈیٹیل میں کریں گے. آگے آتا ہے آیت نمبر 2 قیمن. آپ دیکھیں قیمن آیا، اور قیمن کا ترجمہ کیا لکھا ہوا ہے آپ کی کتاب میں؟ سیدھا. قیمن کا روٹ ورڈ وہی ہے جس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے اقیم الصلاۃ. آپ پڑھتی ہیں کیا مطلب ہوتا ہے اقیم الصلاۃ؟ نماز قائم کرنا. قائم آپ اردو میں بولتی ہیں، قائم کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو سیدھا کھڑا کر دینا، بالکل سیدھا. قیم کہتے ہیں بالکل اسٹریٹ. شوہروں کو قوام کہا گیا ہے، وہ بھی اسی روٹ ورڈ سے بنا ہے، قاف واو میم، بالکل اسٹریٹ، یعنی ان میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہونی چاہیے، رسپانسبلٹی پراپرلی ادا کرنے والے. قیمن. یہ جو آیت شروع ہو رہی ہے قیمن، جو آپ میں سے عربی زبان کے انداز کو سمجھتے ہیں ان کو اندازہ ہوگا کہ یہ جنرل انداز نہیں ہے آیت شروع کرنے کا. آیت یوزلی جو ہے وہ اس طرح سے دو زبر کی تنوین کے لفظ کے ساتھ شروع نہیں ہوتی. تو اس میں دو اوپینینز ہیں اسکالرز کی. ایک وہ کہتے ہیں کہ یہ ایواجن کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. پچھلی آیت ختم ہوئی تھی ایواجن کہ اس میں کوئی ڈیویشن نہیں ہے، اور وہ اسی کی ایک اور چیز ڈیفائن کی جا رہی ہے کہ ڈیویشن کیسی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بالکل سیدھا ہے، قیم ہے، بالکل فرم جو ہے وہ کھڑا ہے. اور یہ اللہ کی کتاب کی صفت آئی ہے. ایک اوپینین یہ ہے کہ یہ پیچھے ایواجن سے کنیکٹڈ ہے، اور ایک اوپینین یہ ہے اسکالرز کی کہ یہاں پر ایک قیمن سے پہلے فیل چھپا ہوا ہے.
جو کہ لایا نہیں گیا. آپ میں سے جو گرامر کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ بعض آیات کے اندر فیل جو ہیں، وربز جو ہیں وہ محذوف ہوتے ہیں، ہڈن ہوتے ہیں. تو جن اسکالرز نے کہا کہ یہاں فیل چھپا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسے بنتا ہے جعلہ قیمن، اس نے بنایا ہے اس کو قیمن، یعنی اللہ نے بنایا ہے قرآن کو بالکل ڈیویشن فری، سیدھا، مکمل، قائم رہنے والا. اچھا، قیم کے لیے دو چیزیں سمجھیں. قیمن کیا ہوگا؟ قیمن میں دو مفہومات ہیں. ایک یہ کہ یہ کتاب خود ڈیویشن فری ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. اور دوسرا اس میں مفہوم آتا ہے کہ جو اس کتاب پر عمل کرتا ہے، یہ کتاب اس کو بھی اتنا ہی فارملی جما دیتی ہے، اسٹیڈ فاسٹ کر دیتی ہے، ثابت قدم کر دیتی ہے. یہ ہے قیم کے اندر مفہوم. یہ دونوں مفہوم قیم میں آتے ہیں کہ جو اس کتاب کو دیکھے گا اور اس کی قیم کی صفت کے ساتھ دیکھے گا، یہ کتاب خود بالکل ڈیویشن فری ہے، اور جو اس کتاب پر عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی مضبوطی دیں گے، اللہ اس کو بھی اسٹیمنا دے گا، اللہ اس کو بھی اسٹرینتھ دے گا. اور دیکھیں الحمدللہ ہم سب جو یہاں بیٹھے ہیں وہ اسی کتاب کی اسٹرینتھ اور اللہ کی رحمت کے ساتھ ہی بیٹھے ہیں نا. ورنہ ہم سب گھر میں ہوتے تو موسٹ پروبیبلی ہم سب سو ہی رہے ہوتے. مطلب میں اپنے بارے میں تو یہی کہہ سکتی ہوں کہ میں سو ہی رہی ہوتی، اس لیے کہ روزہ رکھ کے سب سے اچھا کام ہم سب کو کیا لگتا ہے؟ سونا. لیکن ہمیں معلوم ہے کہ الحمدللہ رمضان کا مہینہ صرف سونے کے لیے نہیں آتا. رمضان کا مہینہ تو میکسیمم اپنے پوائنٹس کو ارن کرنے کے لیے آتا ہے. اس لیے آپ کو بتایا تھا کہ صحابہ رمضان میں زیادہ ایکٹیو ہو جاتے تھے، زیادہ ایکٹیویٹی کرتے تھے، ان کا ایکٹیویزم کا پارٹ زیادہ نظر آتا تھا. اسی لیے ہمیں نظر آتا ہے کہ چاہے وہ بدر ہو، چاہے وہ فتح مکہ ہو، چاہے وہ ہجرت مدینہ ہو، یہ سب کے سب رمضان کے مہینے میں ہوئے ہیں. تو ہم اسی کو فالو کرتے ہوئے الحمدللہ یہاں موجود ہیں. کس نے ہمیں اسٹرینتھ دی؟ اللہ نے دی، اور یقیناً اللہ کے اس کلام نے دی جس کی محبت میں ہم سب یہاں چل کر آئے ہیں. تو جو بھی اس کلام کو تھامے گا، اللہ اس کی طبیعت کے اندر، اللہ اس کے کردار کے اندر یہ ایمان کا کنوکشن، یہ اسٹرینتھ اس کو دے گا. اور یاد رکھیں کنوکشن اور اسٹرینتھ صرف اسپرچل نہیں ہوتے، فزیکل بھی ہوتے ہیں. ہماری روحیں تو نہیں آئیں، پتہ چلا جسم وہیں بیٹھے ہوئے ہم روحوں میں، ہم سب یہاں ایک دوسرے کی روحوں کو دیکھ رہے ہیں. جسمانی اللہ تعالیٰ اسٹرینتھ بھی دیتا ہے، بس ایمان مضبوط ہونا چاہیے. اور یاد رکھیں ہم مستقل سورہ کہف میں دیکھیں گے کہ جو اللہ کی پناہ میں آنا چاہے گا اللہ اس کو پروٹیکشن دے گا، جو اللہ کی بات ماننا چاہے گا اللہ اس کے لیے آسانیاں کرے گا. اللہ کی اس کتاب میں کسی قسم کی کوئی کروکڈنس نہیں ہے. اور یہی اللہ کا کلیم سورہ بقرہ میں تھا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس میں ایبسلیوٹلی کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. یہی خوبی آپ کو قرآن کی سورہ بقرہ کے شروع میں ملی تھی. تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ہمیں ہر جمعے اس کو پڑھنے کا کہا ہے، تاکہ یہ قرآن کا جو اندر کا کنوکشن ہے، جو قرآن کا قائم ہونا ہے، یہ ہمارے اندر بھی آ جائے. لیکن یہ اس وقت آئے گا جب ہم سمجھ کے پڑھیں گے. اسی لیے کہتے ہیں کہ کوالٹی کاؤنٹ کرتی ہے کوانٹٹی سے زیادہ. یاد رکھیں. اور میں نے شاید پچھلی کلاس میں آپ کو یہ اصول بتایا تھا جو اسکالرز کہتے ہیں، جو ہم نے استقبال رمضان پہ کیا تھا. یہ اصول اسکالرز کہتے ہیں کہ کبھی بھی کوالٹی کو کوانٹٹی کی وجہ سے کمپرومائز مت کریں انٹل انلیس کہ وہ آپ کا آبلیگیشن ہو، فرض ہو. بتائی تھی میں نے یہ بات، شاید بتائی تھی، مینشن کیا تھا میں نے شاید اپنے اس لیکچر میں جو ہم نے یہاں پر ریفلیکشنز کے اوپر کیا تھا. آپ کبھی بھی اپنی کوالٹی کو سیکریفائز نہ کریں کوانٹٹی کے لیے، ہاں انلیس کہ وہ آپ کا فرض ہو. اس لیے کہ جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ مثال دیکھیں کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ اچھا مجھے تو کوالٹی مینٹین کرنی ہے تو میں 5 کی بجائے 3 نمازیں پڑھوں گی، اب جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا. یہ نہیں کہا جا رہا. وہاں تو آپ کو اور مجھے 5 ہی پڑھنی ہے، چاہے میں خشوع کے ساتھ پڑھتی ہوں یا نہیں پڑھتی، وہ میرا الگ مسئلہ ہے. لیکن وہاں بات نہیں ہے. جہاں بات آ جائے نوافل کی، وہاں پر آپ کو اور مجھے کیا کرنا ہے؟ اپنے ان اعمال کو تھامنا ہے جن میں کوالٹی ہوگی. اپنے ان اس لیے کہا جاتا ہے حدیث میں کہ وہ عمل پسندیدہ ہیں جو کہ کنٹینیوس ہوں، ادوامھا، جن میں دوام ہو، وَإِن قَلَّ، چاہے وہ کم ہو. یہ نوافل کے لیے آتا ہے، یہ فرائض کے لیے نہیں آتا. فرائض پہ ہمیں چوائس نہیں دی گئی.
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس صورت کو پڑھنے کا کہا تاکہ یہ جو قرآن کا بیلنس ہے یہ ہماری شخصیتوں کے اندر اور ہماری پرسنالٹیز کے اندر بھی ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے. آج آپ دیکھیں کہ ہم جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں، آپ یہاں پہ بہت آسانی سے یہ بات آبزرو کرتی ہیں، اور آپ میں سے خاص طور پہ جو خواتین مائیں ہیں، ایک ایج اپنی گزار چکی ہیں 30 سال کی یا 35 سال کی، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ دنیا کے اندر سوسائٹی نارمز بدلتے رہتے ہیں. جب آپ چھوٹی تھیں اور جو آپ کی والدہ تھیں تو جو آپ کو اس وقت اچھائی اور برائی کے سٹینڈرڈز نظر آتے تھے، آج آپ کو بہت سے اس میں سے بدلے ہوئے نظر آتے ہیں. میں مثال کے طور پر ایک مثال دیتی ہوں. جیسے ہمارے ٹائم پر جو موویز PG-18 ہوتی تھیں، اب وہ PG بن چکے ہیں. معلوم ہے نا آپ کو یہ بات؟ یہ سوسائٹی نارمز جو ہیں یہ بدلتے رہتے ہیں. ایک وقت وہ تھا اس دنیا میں کہ تقریباً 10 سے 100 سال کے بعد سوسائٹی نارمز بدلا کرتے تھے. کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، کیا ٹھیک ہے، کیا غلط ہے. ایک تو سٹینڈرڈ ہے نا، لیکن آپ دیکھیں وہ سٹینڈرڈ آہستہ آہستہ مورالٹی کا گر نہیں رہا. ہمیں نہیں محسوس ہوتا کہ ہمارے آس پاس مورالٹی کا سٹینڈرڈ گر رہا ہے، اخلاق کا سٹینڈرڈ گر رہا ہے. اور یہ ہوتا تھا پہلے بھی، اور لیکن پہلے ہوتا تھا 1 صدی کے بعد یا 50 سال کے بعد یا 40 سال کے بعد یا 10 سال کے بعد. جیسے آپ نے سنا ہوگا، آپ کی امی بھی کہتی تھیں بہت برا زمانہ آ گیا، بہت برا وقت آ گیا. آپ بھی یہی کہتی ہیں. تو بھائی کبھی وقت آپ کو اچھا بھی محسوس ہوتا ہے، لیکن آپ یہ محسوس کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے نا کہ سب سے بہتر دور میرا دور ہے، اور اس کے بعد پھر وہ آئے، اس کے بعد پھر وہ آئے. اس کا مطلب ہے کہ گریجولی فتنے اور آزمائشیں بڑھتی جائیں گی، مورالٹی کم سے کم ہوتی جائے گی. اور جس معاشرے میں مورالٹی، اخلاقیات کم سے کم ہوتی جا رہی ہو، وہاں اخلاق پر قائم رہنا، وہاں اسلام کے سارے نارمز کو تھام کر رکھنا آسان ہوگا یا مشکل ہوگا؟ بہت مشکل ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ایمان پر قائم رہنا بالکل ایسا ہوگا کہ جیسے آپ نے برننگ کول اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے. ہم برننگ کول اپنے ہاتھ میں پکڑ نہیں سکتے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اتنا ہی ناممکن ہوگا ایمان پر قائم رہنا، مومن بننا، قرآن کے احکامات پر عمل کرنا. لیکن جو کر لے گا اس کے لیے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بشارت دی ہے کہ اس بشارت کو دیکھ کر ہر ایک کا دل چاہتا ہے کہ اللہ مجھے بھی توفیق دے. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ ایک وقت ہوگا کہ ایمان پر قائم رہنا ایسا ہوگا کہ جیسے جلتا ہوا انگارہ ہاتھ میں لینا. لیکن جو اس دور میں عمل کریں گے، اللہ کے رسول نے فرمایا ان کا اجر 50 کے برابر ہوگا. یعنی جو اس دور میں اللہ کی بات مانیں گے، رسول اللہ کی سنتوں پر عمل کریں گے، ان کا اجر 50 کے برابر ہوگا. تو صحابہ نے پوچھا 50 کے برابر یا رسول اللہ 50 منہم، جو ان کے 50 ہوں گے ان کے برابر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نہیں، 50 منکم، 50 صحابہ تمہارے 50 کے برابر ایک کو ثواب ملے گا. جو ان فتنوں کے دور میں قرآن کو تھام لے گا، قرآن پر قائم رہے گا، اس کے اوپر اپنے عمل کو، فرائض کو بالکل نگلیکٹ نہیں کرے گا، سنتوں کو تھامے گا اور ایکسلنس کی طرف جائے گا، ایفرٹ کرے گا دین کے راستے میں، اس کے لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کے ہر عمل کا بدلہ اس کو 50 صحابہ کے برابر دیا جائے گا. کتنا بڑا انسینٹیو ہے. تو ہم آگے نہیں بڑھیں گے، ہم رسول اللہ کی احادیث کو نہیں تھامیں گے، ہم قرآن پر عمل کرنے کے لیے کوشش نہیں کریں گے، ہم پیپل آف ایکسلنس بننے کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے. صبح سے شام تو ہر ایک کی ہو رہی ہے، لیکن کس نے اپنی صبح کہاں گزاری اور کس نے اپنی شام کہاں گزاری، یہ اللہ کاؤنٹ کرے گا. رونا تو ہر ایک کو آتا ہے اور خوشی بھی ہر ایک کو ہوتی ہے. کون ہے زندگی میں جو کہے کہ میں کبھی زندگی میں رویا نہیں اس لیے کہ میرے پاس دنیا کی ہر نعمت ہے؟ آپ کے پاس فرعون جیسا محل بھی ہو تب بھی آپ کو رونا آ سکتا ہے. دیکھ لیجئے بی بی آسیہ کو، فرعون کے محل میں تھیں، فرسٹ لیڈی تھیں مسز فیرو، لیکن پھر بھی ان کے دل کو وہ سکون نہیں مل رہا تھا. یہ دنیا اللہ نے اصل میں سکون کی جگہ نہیں بنائی. ملتا ہے الحمدللہ، نہیں ملتا الحمدللہ. یہی تو پیدا کیا گیا ہے مجھے اور آپ کو اسی مقصد کے لیے. اللہ نے مجھے اور آپ کو اسی آزمائش کے لیے تو پیدا کیا ہے. یہ فتنوں کا دور ہے. اور جب ہم کہتے ہیں وقت بہت برا آ گیا، زمانہ برا آ گیا، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں، حدیث قدسی کا مفہوم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ زمانے کو برا نہ کہو، زمانے میں میں ہوں. کس نے بنایا زمانہ؟ اللہ نے بنایا. ہم یہ جب کہتے ہیں، ہاں یہ کہہ سکتی ہیں آپ کہ ہاں بہت فتنوں کا دور ہے، بہت آزمائشوں کا دور ہے، دین پر چلنا بہت مشکل ہے. تو جب دین پر چلنا مشکل ہے
تو پھر مجھے اور آپ کو ایک مضبوط سہارا چاہیے، اور وہ مضبوط سہارا یہ ہے جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، ڈیویشن نہیں ہے، عوج نہیں ہے، جو قیم ہے، جو بالکل سٹریٹ کھڑا ہے. اور قیم جو ہے وہ ایسی چیز کے لیے بھی آتا ہے کہ جو آپ کو اپنی آنکھوں سے نظر بھی آ رہی ہو، سٹریٹ کھڑی ہوئی چیز، وہ قرآن ہے. الحمدللہ آپ دیکھ لیں اپنے آس پاس، ہر کوئی جو ہے وہ ٹرینکولائزر لیتا ہوا نظر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ 10-10 سال کی بچیاں اور بچے بھی کہتے ہیں کہ جی ہمیں سلیپنگ پلز لاتے ہیں، ہمیں نیند نہیں آتی ہے. جب اتنا زیادہ ہاتھ میں جو ہے وہ لیپ ٹاپ اور اپنے ٹیبلٹس اور اپنا موبائل فون سب ہر وقت آنکھوں کے سامنے رہے گا، اور سونے سے پہلے 3-3 گھنٹے بچے جو ہیں وہ اپنے ٹیبلٹس کے سامنے رہیں گے، تو پھر نیند کیسے آئے گی؟ اتنا الیکٹرو میگنیٹک ویوز بھی تو برین میں ابزارب ہو گیا ہے، تو نیند کیسے آئے گی آپ کو؟ نیند تو نہیں آئے گی. ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ اپنے ڈپریشن کو کم کرنے کے لیے اینٹی ڈپریسنٹس لے رہا ہے. تو کیا مطلب ہے اس بات کا؟ سکون کی کمی ہے. کہاں ہے وہ سکون؟ اس کتاب کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کتاب کا فہم حاصل کرنے والا بنائے، اور اللہ مجھے اور آپ کو فتنوں میں ایمان پر قائم رہنے والوں میں شامل فرمائے. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے اس رمضان کے مہینے کو، اس کی عبادتوں کو، اس کے روزوں کو، اور اس میں اللہ سے مغفرت طلب کرنے کو اور خوب نوافل اور قرآن پڑھنے کو آسان بنا دے. اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ جو ہم نے ارادہ کیا ہے اس کو تکمیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بآیاتی وذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.